जनाब जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि एक बड़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम करेंगे और जिसमें हम अपने प्यारे-प्यारे आमिर भाई को गरीब खाने पे लेके आएँगे, तो वो हाज़िर-ए-ख़िदमत हैं जनाब आपके सामने हम सब। और टॉपिक आज का जो बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। एक तो ये मैंने बताया था जैसे कि हयातो वफ़ात ईसा के इर्द-गिर्द क्यों घुमाते हैं मुरब्बी हज़रात हमेशा आम मुसलमानों को और सादा अहमदियों को भी। और दूसरा ये कि अहमद अलैहिस्सलाम कौन है? ये एक टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर जो बात चल पड़ी है, अहमद अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हमने तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का नाम सुना था। तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होना है, तो मिस ना कीजिएगा कोई भी पॉइंट इसके अंदर। बड़े ज़बरदस्त रेफरेंसेस हैं, बड़ा बेहतरीन डाटा है जो आपके सामने रखा जाएगा। तो जनाब इसी के साथ सब दोस्तों को भी और शेख साहब, आमिर भाई, मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ, नया बेगम साल, हमारे पहला यहाँ दिन। हमारे यहाँ कल जब साल खत्म हो रहा था तो जी। बर्फ शुरू हो गई और ओह! आज क्या की बात है। सुबह जो है वो बिल्कुल सफेद नूरानी चांदनी जैसी सुबह बर्फ से ढकी हुई छतें हैं। लें जी शेख साहब, मौजें होगी आपकी तो। हैं? बिल्कुल परसों ही आप कह रहे थे कि यार फ़रूक इधर बर्फ नहीं पड़ रही। जी जी नया साल लें जी अज़ीज़ दोस्तों, तो जनाब इसी बर्फानी मौसम के साथ जो तो कनाडा से देख रहे हैं वो तो बर्फ एन्जॉय करें और जो हमारे जैसे हैं वो तो रज़ाइयों में पड़े हुए हैं फिर। हमें तो इतनी सी ठंड शेख साहब 20-25 डिग्री पे ही हमारी तो तौबा-तौबा हो जाती है। अच्छा जी। लें जी दोस्तों, जब तक जो है थोड़ा-सा ज़रा बैकएंड पे रेफ़रेंस वग़ैरह आमिर भाई कर रहे हैं, तो मैं आप दोस्तों को ज़रा वेलकम कर लेता हूँ, जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। और लाइक और शेयर आप वो काम जो अपना है ना, वो ज़रा दबा के करते जाएँ। ये प्रोग्राम सारा करना आमिर भाई नहीं है, ये खाकसार बस 2 मिनट आपकी खिदमत में हाज़िर है, फिर मैंने चुप कर जाना है। तो फिर डायरेक्ट जनाब आपकी और आमिर भाई की गुफ्तगू होगी। क्राइम मास्टर गोगो साहब, ज़ीशान भाई, निदाए मोइन, मुस्लिम रिस्पॉन्ड्स और बैंग बैंग, क्या नाम रख के आए हो भाई, सरफराज आलम, एक्सपोजिज्म, सबको जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वहीद भट्ट, अहदुन अहद, ठीक है जी, वेलकम हो गया जनाब, खुशामदीद, साद रशीद। कनाडा में 40 होता है, माइनस में 40 चला जाता है कभी तो सर, शेख साहब बता रहे होते हैं हमें। कैलगरी साइड। आफ्ताब अली शेख साहब वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई को सलाम कह रहे हैं जनाब, ऑल एंड ऑल वालेकुम सलाम, सबकी तरफ से वालेकुम सलाम। आमिर भाई बता दीजिएगा जैसे ही आप रेडी हो, मुझे बता दीजिएगा। जी, जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी। चलें बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। शेख साहब को, अकरम भाई को, आहिर भाई को बड़ा प्यार भरा सलाम जनाब। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है खैरियत होगी और क्या उसे कहते हैं अपना यारा उसी तरह ही रहने दें। शेख साहब का चेहरा पुरनूर नजर आता है तो फिर मुझे और आप लोग भी ले सर अकेला बैठा हूँ तो और बात होती है, आप लोगों की मजलिस में फिर फैमिली वाला माहौल लगता है। अच्छा, शुक्रिया सर। तो जितने लोग हैं, अच्छा एक तो ये बता दें कि प्रोग्राम लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब पर। मैंने कम्युनिटी में अभी डाला था और इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी दी थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पर अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं और इन केस अगर नहीं भी हैं तो जिंदगी में कभी आपको कनिंग आदमी या जो कल्ट्स किस तरीके से जो है ना वो डेवलप करते हैं, अपनी आइडेंटिटी कैसे चोरी करते हैं दूसरी कम्युनिटीज की और कैसे किस तरीके से वो ये सारे मामलात करते हैं, ये समझने में आपको मदद मिलेगी आज के प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है वो 2 नुकाती एजेंडा है हमारा, जिसको अपनी पब्लिक के सामने इस अंदाज में रखना है कि पता चल सके कि हमें दीन को पढ़ना और अपने तारीख को देखना और उससे कुछ सीखना सिखाना क्यों जरूरी है। याद रखें, जब दीन में किसी किस्म की तब्दीली होती है या पिछले अध्ययन में जो तब्दीलियां की गई हैं या बिदात या इख्तराआत का बाजार गर्म किया गया है तो वो ओवरनाइट नहीं होता, यानी उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसकी टेक्निक ये है कि स्लो पॉइजनिंग के जरिए, ग्रेजुअल चेंजेस के जरिए, इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज के अंदर चेंजेस आती हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो लोग हकीकत और उसूल को भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये चीज हकीकत क्या थी और अफसाना क्या है। इसी तरीके से मिथ्स क्रिएट होते हैं जिनको मिथोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है और इसी तरीके से फिक्शन क्रिएट होता है और आपको पता नहीं चलता कि हकीकत कितनी थी और कितना अफसाना। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या 2 नुक्ते हैं जिस तरफ हमने तवज्जो करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है कादियानी हजरात या अहमदी आमतौर पर जिनको बोला जाता है, क्योंकि अगर कुछ नए लोग आ रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा
ان کے لیے پھر ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز ڈیٹیل میں آپ دیکھیں، جو لوگ نئے آج جڑیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ احمدی اور قادیانی کیا ہیں. تو ابھی ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ جتنے لوگ سنیں گے ان کو پتا ہوگا، تو اس لیے میں شارٹ کٹ رکھوں گا. جو قادیانی یا احمدی حضرات ہیں، آپ نے عمومی طور پر ان کو گفتگو یہاں سے شروع کرتے دیکھا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. یعنی نہ یہ کہ نبی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں، نہ یہ کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، نہ کوئی دوسرا مسئلہ. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں سے موضوع چھڑا جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ نبوت جاری ہے. یہ دونوں جو بیچ میں یہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اور سلیپر سیلز ہیں، ان کو 1 منٹ کے لیے سکپ کر دیا جائے، جس سے یہ ڈیلے ٹیکٹکس کرتے ہیں. یعنی گھنٹوں بحث کریں گے، توفیہ کا یہ مطلب ہے، فلانے کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، بھئی جو بھی مطلب ہے. تو آؤ اینڈ ریزلٹ کے اوپر کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کسی اینگل سے بھی وہ مسیح ثابت ہو سکتا ہے جس کی پیشگوئی ہے، یا نبی ثابت ہو سکتا ہے جس کا کلیم کرتے ہیں. یہ ہے وہ ٹاپک جس کی طرف یہ نہیں آتے. مجھے یاد ہے شیخ صاحب کا ہمسایہ ہے ایک، اور وہ قادیانی تھا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو میں نے لاسٹ ٹائم تک تو چیک کیا کہ وہ قادیانی ٹائپ ہی کچھ ہے. اس سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو بات ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ بھئی میں بات پروسیجر جو ہے وہ پیٹرن کے مطابق چلے گا. میں نے کہا کیا پروسیجر ہے؟ کہتا جی پہلے یہاں سے بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں. میں نے کہا فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں نے مان لیا فوت ہو گئے. کہتا نہیں فار دا سیک نہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے فوت ہو گئے، آگے چل. ہاں پھر کہتا جی پھر یہ ماننا پڑے گا نبی آ سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، آ رہے ہیں چلو جی آگے. کہتا بس یہی منوانا تھا، میں جا رہا ہوں. نس گیا، بھاگ گیا یہاں سے. وہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اوے چولے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میرے ساتھ تو نے یہ ہینڈ کر دیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو مجھے کہتا ہے نہیں ہمارے بیسک موضوع یہی ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کا فارمولا سیٹ ہونا تھا، ایک سٹیپ تو تیرا رہ گیا آنسر آنے سے پہلے، تو یہ سٹیپ تو نے مس کر دیا. اس طریقے سے ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ معاملہ کرتے ہیں. تو پہلے میں دکھاتا چلوں کہ حیات و وفات مسیح کا جو مسئلہ ہے نا، اس بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کیا کہنا ہے. پہلے ہم چلتے ہیں ترتیب وائز کتابوں کے جو ٹائم لائن ہے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں ہم اس موضوع پر، ابھی پھر میں اس کے آگے میں بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے، یہ میری اسکرین شیئر کر دیجیے گا. میں ادھر سے شیئر کر رہا ہوں تو بس پھر آپ اسکرین پر لے آئیے کریے گا. اچھا تو یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 171. ٹھیک ہے جی. اور یہ مرزا صاحب کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، ازالہ اوہام حصہ اول ہو گیا. اس میں آپ نے نیچے دیکھنا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ رسالہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے، علماء مجھ سے فلاں میں اختلاف کرتے ہیں، یہ وہ فلاں چیز میں اجماع ہے، فلاں ہے، متفق علیہ مسائل کیا ہیں، بڑی غلطی کیا ہے. آپ اس میں بتانے لگے ہیں ان بڑی غلطیاں کون سی ہیں. کہتے ہیں اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کا جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی خود. جس بندے کی بیس یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور عیسیٰ بن مریم نے جو آنا تھا وہ میں ہوں، جس بندے کی بیس یہ ہے، وہ بندہ خود اس حیات اور وفات یعنی مسیح کے نزول کا عقیدہ، مسیح کے نزول کا عقیدہ ہو یا اس سے ریلیٹڈ حیات اور وفات کا یا مسیح کی پیدائش کا یا اس سے متعلقہ جو پیش گوئی ہیں، ان کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ایمانیات کا جز دین کا رکن ہو یا حقیقت اسلام سے جس کا کوئی تعلق ہو. یہ خود مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جو قادیانی، جو مربی کبھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ میں آئے، وہ آ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ ہم سے سب سے پہلے حیات و وفات مسیح پر بات کرو، یہ کوئی ایسا قادیانیوں کے نزدیک نہیں عقیدہ ہونا چاہیے جو جس کو حقیقت اسلام سے تعلق ہو. پوائنٹ نمبر 1. اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ اس بنیاد پر بات ہوگی، مرزا قادیانی کو آپ ایک اچھا انسان، ایک سیولائزڈ آدمی، یا اس جناب کو آپ کوئی نبی جو بھی جس طریقے سے ثابت کرتے ہیں وہ کر کے دکھائیں، یا وہ مسیح موعود کیسے بنا. یعنی فوکس آپ کا یہ رہنا چاہیے مرزا قادیانی اپنے دعاوی میں، اپنے کلیمز میں سچا کیسے ہے، یہ فوکس ہونا چاہیے.
تو یہ جتنے ہمارے مسلمان ڈیبیٹرز ہیں جو ختم نبوت کے تناظر میں یا رد قادیانیت کے تناظر میں کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا ایم یہ رکھنا چاہیے کہ کبھی ان کے ٹریپ پہ نہیں آنا، کیونکہ یہ بہانے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ثناء اللہ امرتسری جو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور قادیانیت کو ٹیکل کیا انہوں نے، اور یہ زندہ ایک نشانی کے طور پر 40 سال تک زندہ رہے ثناء اللہ امرتسری مرزا غلام احمد قادیانی کے جواب میں. وہ بندے کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی قادیانیوں کے ساتھ بھڑتا رہا ہوں، مناظرے کرتا رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حیات و وفات مسیح یا اجراء نبوت کا عقیدہ، یہ مناظرے ان کے ساتھ کرنا فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، اصل ایشو پھر وہی ہے. یعنی آپ کو الجھا کے رکھیں گے ان ایسے موضوعات میں جن کا نفس مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہاں یہ ملفوظات ہے، پرانا ایڈیشن ہے، اس کی پہلی جلد ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے صفحہ 352 کے اوپر دیکھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے، ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو، یہ ایک ادنا سی بات ہے. یہ آپ دیکھیں حوالہ صفحہ 352 ملفوظات پرانا ایڈیشن کا. تو آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو، یہ ایک ادنا سی بات ہے. مثلاً حیات و وفات مسیح کا مسئلہ ایک ادنا سی بات ہے، اسی پر بس نہیں، یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی. اب وہ آگے کہتے ہیں یہ بس ایک چھوٹی غلطی تھی جس کی اصلاح کر دی. تو یہ حوالے اور یہ نفسیات پلے باندھ لیں ہمارے مسلمان ڈیبیٹرز. میں نے دیکھا کئی چینلز کے اوپر ان کی جو یہ سمجھ لیں کہ تلقین کے حوالے سے میں اگر کوئی بات کرنا چاہوں گا تو وہ آگے کروں گا. جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایک بڑا چینل ہے انگلش لینگویج کے اندر، دعویٰ وائز ہے، یا عدنان راشد بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا بڑا زبردست چینل ہے ہسٹری کے حوالے سے، ڈیبیٹس کے حوالے سے. وہ قادیانیوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دعویٰ وائز کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ڈیبیٹ حیات و وفات مسیح کے مسئلے کے اوپر چل رہی ہے، جبکہ حیات و وفات مسیح مسئلہ اصولی ہے ہی نہیں. تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں بڑے، جو ڈیبیٹرز ہیں کہیں بھی ہیں، ان کو اس طرف توجہ دلائیں. جو لوگوں کے ان کے ساتھ رابطے ہیں ان کی توجہ دلائیں اس طرف کہ بھائی حیات و وفات مسیح کوئی ایشو نہیں ہے ان کے نزدیک، قادیانیوں کی اپنی کتابوں کے مطابق. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک اور حوالہ لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، احمدی اور غیر احمدی میں فرق. یہ روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 464. احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بتانے لگے ہیں. اب وہ کہنے لگے ہیں افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں جی؟ مرزا غلام قادیانی صاحب. لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے. یعنی ہمارا اصولی اختلاف مسلمانوں کے ساتھ حیات و وفات کا ہے، قادیانی کہتے ہیں، ورنہ ایک ہی ہیں، ورنہ ہمارے دوسرے ہیں. اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حق پر ہے، یعنی نماز، روزہ، دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں، وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں غلطی پڑ گئی تھی جس کے ازالے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا. سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. حیات و وفات مسیح کے مسئلے کو ٹاپ پریورٹی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بری طرح پر پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالے کے لیے ہے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی، بلکہ وہ صراط مستقیم پر ہے، تو یہ خیال غلط ہے. میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرتا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا. ٹھیک ہے، یہ پورا پیج آپ کور کر لیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جا بجا اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا کہ حیات و وفات مسیح کا مسئلہ صرف ایک ادنا سی غلطی تھی جس کی اصلاح کے لیے میں آیا تھا، وگرنہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی. ایک اور حوالہ لے لیتے ہیں. رکے ذرا،
اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا اس حوالے سے ہم اس چیز کو کلیئر کر گئے. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ایکسٹرا حوالہ میں ٹھیک ہے ٹھیک چلیں زبردست ہو گیا. یہاں تک ہم نے اس چیز کو کور کر لیا مختصراً کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زبان سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ جناب حیات و وفات مسیح کا عقیدہ یا بحث مباحثہ یہ کوئی پریورٹی ٹاپک یا پرائمری ٹاپک نہیں ہے. یہاں ہمارے مسلمانوں کو اس بات کو پہنچانا چاہیے اور چاہیے کہ جب ڈیبیٹس وغیرہ اس حوالے سے ہوں اس طرف توجہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب اس کے اوپر یا ہمارے دیگر دوست صاحب بھائی اکرم بھائی کو بات کرنا چاہیں، کیونکہ اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ وہ زیادہ اہم موضوع ہے. اس حوالے سے تو بہت سے لوگ توجہ کرتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہوا ہے ڈیبیٹ میں کہ حیات و وفات کا مسئلہ جو ہے نا یہ صرف ایک ڈیلے ٹیکٹکس ہے. جی شیخ صاحب آپ اس پر رائے رکھیں، پھر اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے فاروق بھائی ابھی ویڈیو پرابلم تو نہیں کرے گی؟ نو اٹس نہیں اوکے ابھی سر. ٹھیک ہے. اوکے. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور نئے سال کی مبارکباد کہ اللہ کرے کہ یہ سال جو ہے انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پہ ان علاقوں کے لیے جہاں پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے اور انسانی جانیں لی جا رہی ہیں، یہ نیا سال جو ہے یہ ہر لحاظ سے امن کا باعث ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے دن کی ابتدا نئے سال کی ہمارے عامر بھائی فاروق اور ہمارے مرزا صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن اور کوئی نہیں ہے. عامر نے جن چیزوں کی طرف توجہ دی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ اس طرف خصوصی توجہ دیں. اس بات کو کسی لحاظ سے بھی اپنی ذات اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ مطلب وہ حضرت عیسیٰ کی وفات و حیات کا مسئلہ لا کر کہیں مسلمانوں کو ٹریپ تو نہیں کر رہے، جو کہ در حقیقت یہ چیز ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے ایک اور ان کا ایجنڈا ہے جس کا آبویسلی عامر ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہ مسئلہ جو مرزا غلام احمد خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں ہے، تو میرا سوال اپنے مسلمان دوستوں سے، اپنے ان احباب سے جو اس میں دن رات کام پہ لگے ہوئے ہیں، کہ آپ پھر کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جب وہ شخص خود مان رہا ہے تو آپ کیوں اس پہ اپنی انرجی جو ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ان کو اس راستے کی طرف، یہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں یہ یقین کر لیں کہ آج سے 125 سال ہو گیا ہے یہ وہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. مرزا غلام احمد خود یہ باتیں کر کے سارا کچھ کر کے یہ چیز حاصل نہیں کر سکے. اس کے بعد آنے والے ان کے جانشین جو تھے، خلفاء جو تھے، وہ نہیں اس مسئلے کو حل کر سکے. مسلمان اپنے وہ پہلے دن والے سٹینڈ پہ کھڑا ہے اور یہ اپنے یہ ناپختہ جو تخت انہوں نے بنایا ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں، کبھی ادھر ڈگمگاتے ہیں کبھی ادھر ڈگمگاتے ہیں. کتنی تحریریں آپ کو دکھائی گئیں جن میں تضادات جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ بقول ان کے فوت ہو چکے ہیں تو پھر مرزا غلام احمد کا ذکر کیا؟ پھر مرزا غلام احمد نے آنا کہاں سے ہے؟ پھر ان کا ذکر جو ہے کسی حوالے سے بھی آنا، نزول سے، پیدائش سے، وفات سے، حیات سے، کیا کوئی معنی رکھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں گے تو یقین کریں نہیں.
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वो जो अपने लोग मुकर्रर कर रखे हैं लोगों को धोखा फरेब देने के लिए, उनके अलावा जो आम अहमदी है उसको तो इन चीज़ों का ही नहीं पता। वो बेचारे जब यहाँ सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे इस तरह के हवाले जैसे आमिर ने दिखाए हैं कि वो देखते हैं और इस किस्म की बातें जो सुनते हैं, यकीन करें जितने मुझे फ़ोन आते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन के, और वो जो एज ब्रैकेट है वो मैच्योर एज ब्रैकेट है, नई नस्ल का तो मसला ही कुछ और है। तो इस ज़िमन में मेरी आपसे गुजारिश, जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को छोड़ दें, जबकि ये बात वाज़ेह है। चलिए मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि कुरान में तो कोई जिक्र नहीं है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का। अब आ जाइए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने लिबादा ओढ़ लिया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा इब्न मरियम का। अब देखने वाली बात ये है कि क्या किसी मेटाफोरिकल की बैत या मेटाफोरिकल पे ईमान लाना कुरान आपके लिए लाजिम करार देता है, या कुरान आपसे डिमांड भी करता है मेटाफोरिकल जो हकीकत ना हो, किसी साए के ऊपर उसको मानना आपके ईमान का जुज़ करार देता है कुरान? अगर तो देता है तो यकीन करें 100 बिस्मिल्लाह आप करते चले जाएं, इससे छोड़ एक छोड़ 10,000 और ग़ुलाम अहमद आ जाएं, इसी अस्तारा के रंग में आप उनको मानते रहिए। ये मैं आप अहमदी लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है ही नहीं तो खुदारा अकल कीजिए, आप क्यों इस चीज़ के पीछे हैं? और हमारे मुसलमान हजरात ये जो कर रहे हैं वो क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जबकि उसकी डिमांड जी कोई। शेख साहब। जी जी करें। इस चीज़ को देखते हुए मेरी तमाम उन लोगों से ये गुजारिश है कि इसको छोड़ें। ये आपके अंदर जो मैं अक्सर बात पिछले 20 साल से कह रहा हूँ कि जो इनका असल एजेंडा है वो है इस्लाम की शनाख्त का चोरी करना, जिसके ऊपर अभी आप पे आमिर जो है इस बात पे गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे आपको कि ये क्या सिलसिला है। आप उस पर तवज्जो दें कि ये जो इस्लाम की आइडेंटिटी जो है उसको आपसे चुराना चाह रहे हैं, उससे कैसे बचना है, उसके लिए ये कौन सा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये किस तरह से आपके अंदर ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किस तरह आपको इधर लेके आ रहे हैं, ये आमिर अभी आपको बताएंगे। तो खुदारा इस चीज पे देखिएगा और गौर कीजिएगा इसके ऊपर। मेरा ख्याल है मैं इतनी बात करूंगा। जी ना जरूर थैंक यू शेख साहब। अच्छा, दूसरा जो सेगमेंट हमारा शुरू होने लगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही की पॉइंट है, ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसने आज की स्ट्रीम को ट्रिगर किया बेसिकली। और हो सकता है ये दबे पांव चीज निकल जाती, मगर शायद अल्लाह ताला ये समझ लें कि खत्म नबूवत की हिफाजत यकीनन अल्लाह के जिम्मे है, और वो लोगों के दिलों में ये बात डालता है कि भाई इसकी हिफाजत के लिए काम होना चाहिए, तो वो अल्लाह ही असबाब बनाता है, ठीक है, तौफीकात भी अल्लाह देता है, सबब भी बनाता है। अब हुआ ये कि मैं दावा वाइज के ऊपर और अदनान राशिद भाई के साथ कुछ कादियानियों की डिबेट्स चल रही थी, यूके में चली, स्पीकर्स कॉर्नर पर चली, काफी ज्यादा वहां पर बातें चल रही थी। मैंने उन डिबेट्स को देखना शुरू किया क्योंकि ऑब्वियसली कादियानियों से कुछ पुराने हमारे जो है ना वो गपशप रही हुई है, तो वो एक दिल था, एक इंटरेस्ट था, देखें क्या बातें चल रही हैं, किस लेवल पर बात हो रही है। हम तो बुला बुला कर थक गए हैं, कादियानी हजरात आते नहीं, तो चलो देखते हैं वहां क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश की। जब मैंने वो डिबेट्स देखी तो मुझे उनमें कुछ फिशी दिखाई दिया और मेरे कानों पर कोई चीज जो है ना वो अजीब सी ऐसे सर की। मैंने कहा यार ये क्या है, इसमें क्यों मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज फिट नहीं बैठ रही को बात। जब उस पर मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि वेस्टर्न सोसाइटी में वहां जो यूथ है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश की, इवन गोरे, नॉन मुस्लिम्स, वो चूंकि उर्दू नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी जनरेशंस वहां पर बड़ी हुई हैं, वहीं पैदा हुए हैं,
वो लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते। तो एक टेक्निक रखी गई कि किस तरीके से एक ऐसा नाम बनाया जाए जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जा सके और एक ग्लोबल पर्सनालिटी के तौर पर सामने आए, यानी चीजों को ग्लोरीफाई करना, ऐसा ग्लैमरस और अट्रैक्टिव बनाना कि वो चीजें लोग स्वॉलो कर सकें कोई भी किसी जगह के ऊपर भी। अब वहां जो टेक्निक मैंने फील की वो टेक्निक थी गुलाम अहमद नाम को अहमद नाम में कन्वर्ट करना। ये है हमारा आज का सेकंड सेगमेंट जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे गुलाम अहमद को अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर जैसे ही बोला जाता है गुलाम अहमद कादियानी, ये नाम देसी दिखाई देता है और बड़ा लोकल बन जाता है, लोकल, रीजनल, देसी स्टाइल। अब जब भी कोई बंदा गुलाम अहमद का नाम लेगा लोग कहेंगे यार ये नाम थोड़ा सा देसी वाला लग रहा है, कोई इंडियन टाइप नाम है, कोई पाकिस्तानी नाम है गुलाम अहमद। मगर जब अहमद बोला जाएगा या प्रॉमिस्ड मसाया बोला जाएगा इंग्लिश के अंदर, तो ये नाम एक जेनरिक यानी ग्लोबल टर्म बनकर सामने आता है। अब ये मेंटालिटी थी बहुत साल पहले जो जमात के अंदर इख्तलाफ का सबब बनी। अब उसकी हिस्ट्री में रखूंगा सामने, मगर अभी हम फोकस कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज थी जो दिमाग के ऊपर खनकी। उस वीडियो के वो सारी गुफ्तगू जो मैं इधर उधर सुन पाया हूं, मैंने ढूंढने की कोशिश की है कहीं और भी, क्योंकि स्ट्रीम्स बड़ी लंबी थी, मेरे लिए खुद भी ढूंढना मुश्किल था। तो जो टाइम की किल्लत की वजह से जो मैं 20 सेकंड के 2-3 पॉइंट्स हैं एक मिशनरी मुरब्बी की जुबान से स्लिप हुआ है, वो मैं पहले सुनाना चाहता हूं आपको। वो वीडियो सुनाता हूं, आपने उसको गौर से सुनना है और सुनने के बाद आपने देखना है कि किस तरीके से कनिंग ये लोग हैं और आइडेंटिटी को कैसे हाईजैक करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें 2 रीजंस हैं जो वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताता हूं जो समझना जरूरी है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब। Mention the case that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, why did you not accept Hazrat Ahmad alayhi salam? He will certainly say that. The quoting of Haqiqatul Wahi, where the hukam is given, Hazrat Ahmad alayhi salam makes it clear that it's only if the explicit. When it comes to Hazrat Ahmad alayhi salam, you take a U-turn and you say, no, I want his name, his father's name, his mother. नहीं समझ आई आपको? दोबारा वीडियो प्ले कर रहा हूं। जिन जगहों पर गुलाम अहमद का जिक्र आ रहा है, मिर्जा गुलाम कादियानी का, वहां ये ट्रेंड कनिंग और ये जनाब चालबाज किस्म का मिशनरी मुरब्बी स्लिप ऑफ द टंग हुई है। बेसिकली इससे स्लिप ऑफ द टंग पता है कौन सी वाली? वो नहीं कि ये गुलाम अहमद कहना चाहता था, ये स्लिप ऑफ द टंग हुई है कि इस बंदे से जो निजी महफिलों में, कोचिंग में, कोर्सेज में और इनकी जो बड़ी खुदामुल अहमदिया की या अंसार की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो टेक्निक सिखाई जाती है अहमद अलैहिस्सलाम बोलकर, वो चीज इसकी जुबान से स्लिप हो गई है डिबेट के अंदर बोलते हुए। ये बंदा जी हम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करने लगा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं आपकी इस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा, स्लिप ऑफ टंग वाले लफ्ज को। ये इंटेंशनली बोला गया है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ का अफसोस हो रहा है, मैं इंतहाई मादरत के साथ ब्रदर अदनान रशीद से, कि उन्हें चाहिए था कि वो इसको टोकते और कहते कि ये अहमद अलैहिस्सलाम तुम किसको कह रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ये एनकरेज करती हैं और ये जानबूझ के, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये असल धोखा दही, यही है वो धोखा, यही है वो दजल जो ये दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। स्लिप ऑफ टंग मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि उन्होंने ये बात ऐसे मुसलमान के सामने कर रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। गो के ये बातें इनकी अंदरूनी महफिल के अंदर की जाती हैं और वो लोग जो कादियानियत के लिटरेचर को अच्छे से नहीं जानते उनको ये यही बताते हैं कि ये अहमद अलैहिस्सलाम है। अब वो प्रैक्टिस जो है जो निजी महफिलों के अंदर बंद कमरों के अंदर की जाती है, वो जब किसी डिबेट के अंदर ये सामने आते हैं तो वही रूटीन चल रही होती है जुबान के ऊपर। यानी एक है कनिंग मिशनरी की प्रीचिंग और एक है डिबेट्स। डिबेट्स में आमतौर पर वही जल्दी में बात निकलती है जो प्रीचर जो होता है, जो मिशनरी होता है, वो बंद कमरों में तबलीग करते हुए, खुफिया मिशनरीज जो होते हैं तबलीग करते हुए जुबान इस्तेमाल करते हैं।
اگر یہ پریچنگ کرتے ہوئے کسی جگہ, مثال کے طور پر میں مرزا مسرور کو یہ جملہ بولتے ہوئے دیکھوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کھل کر. اگر میں کسی ان کے بڑے مربی کو اپنے لائیو چینل کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے دیکھوں تو مجھے یہ چیز اتنی زیادہ کھلتی نہ. مجھے ڈیبیٹ کے اندر جب یہ چیز میں نے جب سنی ہے تو مجھے اس وقت پتا چلا ہے, یہ میں نے فیل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو نیو مسلمز ہیں یا جو کنورٹس ہیں یا جو جانتے نہیں ہیں ان کے لٹریچر کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بے بند کمروں کے اندر جب مشنری یہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب ہے نعوذ باللہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ میرا مقصد تھا. باقی آپ کا پوائنٹ جینوین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ چونکہ ان کی زبان پر وہ چیز چڑھ جاتی ہے, غراری پر, زبان پر, تو وہ ڈیبیٹ کے اندر وہ بندہ, کیونکہ اس نے کئی جگہ پر مرزا غلام احمد بولا ہے, کئی جگہ پر احمد علیہ الصلوۃ والسلام بولا ہے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شفٹ ہو رہی ہے اس کی غراری, اس کا مائنڈ شفٹ ہو رہا ہے کہ یہ میں بند کمرے میں تبلیغ کر رہا ہوں یا یہ میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں. خیر جی تھینک یو. تو اچھا اب یہ ہے کہ چلیں, بات مجھے بھول گئی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ جو ہے کدھر تھی بات؟ یہ اسی پہ بات آپ کی سلپ آف ٹنگ پہ ہو رہی تھی کہ ان کا جب ہاں وہ نقطہ تھا, وہ جو نقطہ تھا جدھر آپ نے روکا ہے, اس کے بعد وہ جس جگہ پر وہ کیا تھا, جملہ کیا تھا وہ, کیونکہ یہ تو میں نے ابھی آپ کے پوائنٹ کو کلیئر کیا ہے, وہ جو پیچھے تھا. نہیں اٹس اوکے, نہیں اٹس اوکے شیخ صاحب, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یاد مینوں بس یاد بھی کرا دیا کرو کہ کی ہے. اچھا وہ یار نیچے کو کمنٹ کر دیں جلدی سے, اب آڈینس کی بھی حالت دماغی کا پتہ چل جائے. وہ نا آپ جو بات کر رہے تھے, مطلب یہ پرائیویٹ محفلوں میں کرتے ہیں, وہاں پہ بات تھی. نہیں وہ تو تھا, وہ رپورٹنگ ہوا, اس کے بعد کوئی پوائنٹ میں رکھ رہا تھا, اگلے پوائنٹ پہ آیا تھا, جس دن سے نکل گیا. خیر گولی مارو. اچھا آ جاؤ جی یار, مدعے کی طرف آؤ اسٹریٹ. ہاں اچھا آپ یہ چاہتے ہیں عامر بھائی کہ اگر کوئی ان میں سے آنا چاہے, کوئی مربی صاحب, اور وہ آ کے جناب ڈیفینڈ کرنا چاہے تو لنک دے سکتے ہیں؟ obviously ضرور, اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ آپ دیں, ان کو لنک دیں بلکہ. جی میں دے دیتا ہوں, یہ اونلی فار احمدی مشنریز اینڈ مربیز, ناٹ کامن احمدیز. جی ہاں اچھا ایک چیز سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اسی گل, کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھا. میں اصل میں لکھتا نہیں ہوں, میرے دماغ میں ہوتا ہے پوائنٹ کیا اس کو رکھنا ہے, کس طرح بیس بنانی ہے. وہ ایک دم نکل گیا. مجھے لگتا ہے میں بھی بڈھا ہو رہا ہوں, یقین ہو گیا. نہیں یار, آپ نے مجھے زیادہ گلٹی کروا دیا. نہیں شیخ صاحب, نہیں ایسی بات نہیں ہے, اور آپ کا قصور نہیں ہے, مجھے یاد آ جاتی ہوتی تھی چیزیں, ہم کتنا بولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹوکتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. وجہ دراصل اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, میں نے جو بات کی نا کہ مجھے افسوس اس بات پہ ہوا ہے یہ چیز سن کے کہ حالانکہ مطلب میری باقاعدہ طور پہ برادر رشید سے ملاقات ہو چکی ہے, ہم آپس میں مل چکے ہیں, کہ مطلب انہیں چاہیے تھا کہ ہولڈ آن اے سیکنڈ. یہ نقطہ, ہاں زبردست یاد آ گیا. تسی شروع کی نا, رکنا نہیں سی, خاموش ہو تو مائنڈ سائلنس ہو گیا. ہاں یاد آ گیا. ہاں اب یہ ہے, یہ جزاک اللہ, یہ چیز ہے کہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا. اب یہ جو نام ہے نا غلام احمد, یہ نام ہے دیسی. تو احمد نام جو ہے یہ یا پرومسڈ مسایا, یہ جو ٹرم ہے اس کو گلوریفائی کرتے ہیں انٹرنیشنلی ایک مسیحا کا نام لے کر. یہ ٹیکنیک ہے. اب اس ٹیکنیک کے تحت ضروری یہ تھا کہ ایک ایسا نام رکھا جائے جو نام اسلام کی بیس کے ساتھ لنک کر سکے. یہ تھا پوائنٹ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ غلام احمد کہتے کہتے یہ احمد کیوں کہہ رہے ہیں, سوال تھا نا ایک. تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ اب اتنا بڑا نام بنانا تھا, انٹرنیشنلی اس کو ایک مسایا کے طور پر لینا تھا, مگر چاہنا یہ تھا کہ اب کرنا تو ہم نے اسلام کے نام پہ ہے سب, تو اس کو لنک کیسے کریں. تو اس کو لنک کرنے کے لیے ان کو یہ تھا کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6, جس میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. اب یہ بیس تھی, انہوں نے پورا مقدمہ اس کے ساتھ لنک کیا.
اور مس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بند بیٹھکوں کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. یہ جو ماڈرن مربی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ صرف ماڈرن مربیوں کا طریقہ کار ہے یا یہ چیز صرف آج انہوں نے پھیلانی شروع کی ہے؟ تو آپ کو حیرانگی ہوگی. میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے میرے خیال سے. ہاں میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ شوشہ جس بندے نے چھوڑا ہے وہ بندہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے. انہوں نے کتاب لکھی انوار خلافت. اب یہاں سے اس بات کا تذکرہ شروع ہوا کہ جو جماعت احمدیہ کے اندر اختلاف کی وجہ بنا، جڑ پکڑی. میں آپ کو دوسری کتاب دکھاؤں گا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دا سپلٹ ان دا احمدیہ موومنٹ بائی مولانا محمد علی. یہ لاہوری جماعت کے انجمن احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے یہ بیسیکلی فرسٹ ہیڈ تھے مولانا محمد علی، یعنی قادیانی تھے یہ اور جماعت احمدیہ کے ماننے والے تھے. تو یہ جو بندہ ہے اس نے یہ سپلٹ لکھا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس سپلٹ کے اندر کانٹینٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے پہلا اس سپلٹ کے اندر جو اس نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کمنگ احمد. لاہوری جماعت کا ماننا یہ تھا کہ احمد جو نام ہے اور قرآن میں جو سورۃ صف میں پیش گوئی ہے احمد کی، یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے. اب اس میں وہ ثابت کرتا ہے کہ احمد نام تھا ہولی پروفٹ کا، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا. اور پرومسڈ مسیح کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ ان کا بھی یہ یقین ایمان تھا کہ ہولی پروفٹ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی احمد تھے جن کی بشارت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سپلٹ کے اندر لکھا ہے. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے کہ محمد اور احمد، احمد وہ نام جس کی پیشگوئی سورۃ صف میں ہے، یہ انہوں نے متفقہ مسئلے کو مختلف ہی بنایا. اور اس کی ٹیکنیک کیا ہے وہ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا وہ کس طریقے سے بناتے ہیں. خیر یہاں ہم چلتے ہیں واپس. کیوں سمجھانا ضروری تھا کہ انہوں نے اسمہ احمد کی پیشگوئی کو یہاں پر پیش کیا. تو انوار خلافت صفحہ 13 ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی تیزی سے. چند چیزیں میں پڑھوں گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ اسمہ احمد کی پیشگوئی مصداق حضرت مسیح موعود ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا مصداق. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں، احمد آپ ہی ہیں. سوال یہ اٹھتا تھا کہ ان کا نام تو غلام احمد ہے، آپ کہتے ہو کہ اسمہ احمد والی پیشگوئی اس کے اوپر ہے، تو غلام احمد کو احمد کیسے بنا رہے ہو؟ یہ بات تھی. اب وہ کہتے ہیں اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول اللہ کا ہے، آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے. لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود کے متعلق ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ان کے ہاں آپس میں بڑے شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا تھا دبے لفظوں کے اندر، اور جماعت احمدیہ میں پھوٹ پڑنے میں چند بڑے اختلافات میں یہ اختلاف بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ سپلٹ احمدیہ کے اندر، سپلٹ احمدیہ موومنٹ کے اندر مولانا محمد علی جو لاہوری تھے اس بندے نے اس کو ٹاپ کے اندر رکھا اس اختلاف کو. اس کے بعد ختم نبوت ہے اور اس کے بعد تکفیر کا موضوع ہے کہ کیا نان احمدیز کو کافر کہنا چاہیے، تو ٹاپ پہ یہ انہوں نے رکھا اس اختلاف کو. عامر اچھا جی، اب یاد رکھ لو اپنا پوائنٹ، یہ نہ کہنا نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے جی. اچھا میں یہاں پہ صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا یہ دے رہے ہیں نا انوار خلافت کا، جی جی یہ اصل کتاب جو ہے نا، یہ انوار خلافت مطلب نہیں، یہ اصل کتاب اس کی ہے آئینہ صداقت. اچھا اس میں اور اس میں بڑے الفاظ بدلے گئے ہیں. میرے پاس مطلب یہ ہے، اگر یہ اوپن کر دی میں نے، یہ کر دی میں نے، یہ وہ میں نے رکھی ہوئی ہے. اللہ بھلا کرے. ہاں جو کہ انوار علوم جو ان کی کمپائلیشن ہے نا اس کے اندر یہ آئی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 31 پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسمہ احمد کی پیش گوئی کے متعلق میرا عقیدہ یہ سب. تو جو پہلے آپ دکھا رہے تھے اس میں انہوں نے اپنا
मतलब लिखते करते हुए अल्फाज को तब्दील किया हुआ है, जिससे मजमून बिल्कुल बदल भी जाता है। लेकिन अब आप चलते चले जाइए, सिर्फ मैंने हाँ, वो आपको देना था नहीं नहीं कि ये जबरदस्त। असल किताब जो है वो आईना सदाकत, और उसके जो लिखी गई मौलवी मोहम्मद अली के जवाब में, तो उसमें जो अल्फाज हैं अगर उस पे रहें तो फिर ज्यादा मजा आएगा उस पे। नहीं उस पे जी, आऊंगा मैं, मगर मैंने कलाबाजी दिखानी है पहले। अच्छा मैंने ठीक। दिखाना है कि कितना जोर लगाया इस बंदे ने इस चीज के ऊपर, अनवार खिलाफत में। उसके अंदर आईना सदाकत के अंदर उसने बड़े बड़े चंद इख्तलाफात जिक्र किए हैं, उसमें बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मगर यहां उस बंदे ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुबालगे में इस हद तक बढ़ गया है कि कहता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम गुलाम अहमद था ही नहीं, उसका नाम यस, अहमद ही था। अहमदी था। या अब ये चीज जो है ये पढ़ने वाली है यहां पर। वेरी गुड। अब उसने कहा जी मेरा ये ईमान है, मेरा ये है। अब मैं बड़ी तेजी से इसको कवर करूंगा ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है, मैं आपको सिर्फ करूंगा कि आप उनको, ये सारी बहस इस पर चली है कि इनका नाम है कि नहीं, जहां मैंने हाईलाइट किया सिर्फ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखें वो क्या कहते हैं। अब यहां सवाल होता है कि वो कौन सा रसूल है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया और उसका नाम अहमद है। सवाल ये है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तू इसको इख्तलाफी मौजू क्यों बना रहा है? मेरा अपना दावा है और मैंने ये दावा यूं ही नहीं कर दिया, बल्कि हजरत मसीह मऊद की किताबों में भी इसी तरह लिखा हुआ है। अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल यानी कि नूरुद्दीन ने भी यही फरमाया है, ए मिर्जा साहब अहमद हैं। लो या अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसने क्या फरमाया है हकीम नूरुद्दीन ने, और इन्होंने क्या फरमाया है जनाब ने, मिर्जा गुलाम कादियानी ने। इस बंदे ने जड़ दिया। अब देखिए जरा, चुनाचा इनके दर्स के नोटों में यही छपा हुआ है। अभी मैं दर्स का नोट दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये देखें यहां पर इन्होंने दो बंदों का नाम लेकर कहा कि इनका नाम अहमद है, मिर्जा साहब अहमद थे, गुलाम अहमद नहीं थे। अब ये जोर आपने देखना है कहां तक चलता है। ये देखें, मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो इन पेजेस में टाइम बचाने के लिए। 1300 साल बाद रमजी आए थे, इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1300 साल बाद मसीह मूसा हैं, मसीह मऊद आएगा। और इस मुहम्मद का जुमला इसको साफ कर देता है, क्योंकि हजरत का नाम अहमद ना था बल्कि मोहम्मद था। वो कहता है दो ब्लंडर्स हैं यहां पर जो कादियानियों ने बड़े खुफिया तरीके से अपनी जमात के अंदर और जमात में मुरब्बी मिशनरियों के थ्रू उन नादान और कम इल्म इंसानों या मुसलमानों के साथ चूना लगाने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया कि जनाब, पॉइंट नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद नहीं था। पॉइंट नंबर 2, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम गुलाम अहमद ही नहीं था, लिहाजा उनका नाम अहमद था, हजरत का नाम अहमद नहीं था, लिहाजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो अहमद है, जो पेश कोई कुरान सूरह सफ में आई है वो उसके लिए है। यही वजह है कि इनकी जुबान के ऊपर डिबेट्स करते हुए अहमद आया, अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आया, ताकि अगली जनरेशन को ये मसला मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेट हो जाए, ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए, डिस्प्यूटेड हो जाए कि जनाब उनका नाम गुलाम अहमद था कोई नहीं। और शेख साहब ने जैसे कहा, दुख यही होता है कि हमारे लोग डिबेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं मगर चुकन्ना नहीं है कि किस तरीके से ये पेनिट्रेट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्कॉलर्स का, वहां पर बड़े लोगों का खामोश हो जाना इस गलती को आगे बढ़ने का मौका देता है। इसीलिए हमारे लोगों को चुकन्ना होना चाहिए कि इनसे डिबेट कर रहे हैं तो फौरन पूछना चाहिए था, जैसे शेख साहब ने कहा कि भाई बात तो गुलाम अहमद की हो रही है, अहमद अलैहिस्सलाम कौन है भाई, ये तो हमें बताओ। अहमद अलैहिस्सलाम तो हम उनको मानते हैं, पहले तो इस पर बात होगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। चुनाचा इस आयत जेरे बहस को छोड़कर, जिसमें रसूलुल्लाह को अहमद कहकर मुखातिब नहीं फरमाया बल्कि सिर्फ हजरत मसीह की एक पेशगोई बयान फरमाई है सूरह साफ में। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से याद नहीं किया गया। ठीक है जी, ये बात रह ली। अच्छा फिर देखें जी दूसरी दलील, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना होना, आपका नाम अहमद ना होने की यह है कि किसी हदीस से यह साबित नहीं है कि आपका नाम अहमद था, किसी हदीस से। ठीक है जी, अच्छा ये दलाइल दिए गए हैं। फिर दलील दी गई है जी, अजान के अंदर अशहदु अन्ना अहमद रसूलुल्लाह नहीं बोला जाता बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है। तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह होने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद हो ही नहीं सकता, सिर्फ मोहम्मद होगा। सवाल ये उठता है सवाल ये उठता है कि अजान शरीयत का हिस्सा है, जैसे अल्लाह की जात उसको तलकीन फरमाएगी वैसे करना है या नामों की बुनियाद पर करना है कि जी ये नाम अजान में आता तो हम मानते कि फलां नाम है, ये नहीं आया लिहाजा वो नाम नहीं। ये कौन सी दलील है? अच्छा खैर,
इस तरह अगर आपने लेकर चलना है कि भाई अजान के अंदर अहमद नहीं आया, मोहम्मद आया, लिहाजा नाम है, तो मैं कादियानियों को गैरत का कैप्सूल ये देता हूं कि फिर मुझे बताएं कि जितनी हदीसें आप मिर्जा साहब की पेशगोइयों के अंदर लेकर आते हैं उनमें तो ईसा बिन मरियम आया है, अहमद नहीं आया, ईसा बिन मरियम आया। उस वक्त क्यों तावीलें करते हो उसकी? वेरी गुड, वेरी गुड। उस वक्त हाँ ना, फिर सवाल ये है कि अगर ये दलील करनी है अजान की कि यहां चूंकि अहमद नहीं आया लिहाजा उनका नाम अहमद नहीं मोहम्मद है, क्योंकि अजान में मोहम्मद बोला जाता है या कलमे में मोहम्मद बोला जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर जितनी हदीसें पेश करते हो, जिनकी तावीलें करते हो, उनकी तावीलें आज के बाद करनी छोड़ दो, क्योंकि वहां नाम भी फिर ईसा बिन मरियम आया है, कोई गुलाम अहमद नहीं आया, ना अहमद आया है, भाग जाओ यहां से। अच्छा, अब चंद मैंने इक्तबासात पढ़ाने हैं, ये देखे। फिर अब इन वाकयात के होते हर एक शख्स समझ सकता है कि आपका नाम अहमद ना था, किनका? अल्लाह के रसूल का। इस आयत में अहमद नाम से मुराद अहमदियत की सिफ्त है, यानी अहमदियत ऐड कर दी है, करने की कोशिश की है कि अहमद नाम से यानी शख्स से निकाल कर पूरी जमात को मुराद ले लिया एक नाम के अंदर। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि कलाबाजियां कुछ कम नहीं लगी। ठीक है, फिर ये कहा जी इंजील के अंदर, ये मैं गुजारता जा रहा हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैं वो पढ़ूं। ठीक है, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इसीलिए ताकि टाइम बचाएं। इसमें उन्होंने इतराजात के जवाब दिए हैं, जो इतराज उठते हैं आप कलाबाजी चेक कीजिएगा, ये देखें। गर्ज किसी तरह भी ये साबित नहीं कि हजरत का नाम अहमद था। ठीक है जी, फिर वही बातें चल रही हैं, ये सारी गुफ्तगू बहुत लंबी, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है। और उसके बाद ये देखें अब क्या शुरू होने लगा है। अब ये देखना आपने, अब ये साबित करने लगा, कहता है अब इस बात का सबूत देने लगा हूं कि कुरान करीम ने जहां पर अहमद की पेशगोई की है ना, उसके मिस्दाक हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो सकता है और कोई नहीं। अब उसमें पहली दलील शेख साहब देखनी है, पहला सबूत। 10 सबूत दिए हैं इस बंदे ने, 10 दलीलें सिर्फ इस चीज के ऊपर कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गुलाम अहमद नहीं था, अहमद था। चेक करना जरा, अनवार खिलाफत सफा 31 जुमला चेक करें। हजरत मसीह मऊद के अहमद होने के मुतालिक पहला सबूत, अव्वल इस तरह के आपका नाम आपके वालिदैन ने अहमद रखा है। लो इसका कोई सबूत, इसका कोई सबूत, कोई सबूत, एग्जैक्टली कोई सबूत। अब सबूत देने लगे हैं, सबूत चेक करना शेख साहब। कहते हैं जिसका सबूत यह है कि आपके वालिद साहब ने आपके नाम पर गांव बसाया, उसका नाम अहमदाबाद रखा। ये वो मादरत के साथ वो नलायक शख्स था जिसको उसका बाप जो है ना कमा के कुछ लाता था ना कोई काम करता था, जो सबसे, और उस पे तो गुलाम कादर के नाम पे कादराबाद रख देता तो ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली। अब सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद रखा, कहता जी गुलाम अहमद नहीं रखा, ये सबूत है। और पर्चियां पेपर दिखाने हैं शहर के नाम। अच्छा तो बहरहाल, अच्छा जब शहर के, चलो फिर इधर फिर गैरत का कैप्सूल ले लो, गैरत का कैप्सूल। अगर ये कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम अहमद इसलिए है कि उनके नाम पर अहमदाबाद रखा गया, फिर जितनी हदीसों के अंदर दमिश्क का वर्ड, लुद का वर्ड यूज हुआ है, शहरों के नाम यूज हुए हैं, मशरिक यूज हुआ है, फिर हम उसको लिटरल लेंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे लुद से मुराद लुधियाना है, मशरिक से मुराद यरूशलेम का मशरिक है, उस मनारे से मुराद ये नहीं है, फलाना नहीं है। फिर हम, अगर आपने लोकेशन का नाम लेने की वजह से एज इट इज उसको नाम के तौर पर लेना है, फिर आपकी हर दलील चौपट हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कहता है गुलाम अहमदाबाद होना चाहिए था, ना कि अहमदाबाद। उसको ये भी नहीं पता है कि जगहों के नाम सकील नहीं रखे जाते, खफीफ रखे जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये आगे चलते जाएं, ये दलीलें दी हैं। ये जी दूसरा सबूत आप देखें, आपके सब लड़कों के। तीसरा सबूत, ये मैं सिर्फ गुजार, चौथा सबूत, पांचवा सबूत, छठा सबूत, सातवां सबूत, आठवां सबूत, पता किस चीज का? कि उसका नाम गुलाम अहमद नहीं था, अहमद था। ये चेक करें, दिमाग चेक करें। अच्छा जी, ये सारे 10वां सबूत ये दे दिया। इसके बाद यहां से पढ़ते हैं, ये शेर जिसको आमतौर पर एतराज के तौर पर पेश किया जाता था, इन्होंने पकड़ के शेर का हथिया पंचा क्या किया? इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो कि उससे बेहतर गुलाम अहमद है। ये मिर्जा साहब ने जो शेर कहा, कहता है कुछ लोग इस पर एतराज कर सकते हैं, तो याद रखें मिर्जा साहब ने यहां नाम अहमद ही अपना इस्तेमाल किया, मगर गुलामी की निस्बत की है सिर्फ। अब यहां मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहां एक ना क्लिप प्ले करने का दिल कर रहा है, छोटा सा क्लिप है, वो मैं प्ले करता हूं, जिसमें
مودودی صاحب نے ایک جملہ بیان کیا ہے، اگر یہ ساری بات سننے کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خود کو غلام احمد کس بیس پر کہتا تھا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا ہی نہیں تو یہ غلام کس کا تھا؟ کس کا؟ کیونکہ یہ تو کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ غلام احمد کس کا تھا؟ اور یہ بات میری نہیں ہے کہ میں داد وصول کروں، حقیقت یہ ہے کہ جب بشیر الدین محمود نے یہ چونچلا چھوڑ کر زبان ددیام کرنے کی کوشش کی، مودودی صاحب کا صرف 1 منٹ کا کلپ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، بخیے ادھیڑ کر اسی وقت رکھ دیے۔ مجمع سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام احمد نہیں تھا تو پوچھو کہ غلام احمد نام کیوں رکھا تھا، پھر کس کی غلامی کرتا تھا؟ بالکل تو یہ مودودی صاحب کا کلپ سن لیں ذرا، کیونکہ داد جن کا نقطہ ہے انہی کو جانا چاہیے، سنیں ذرا۔ اس پیشین گوئی کے متعلق موجودہ زمانے میں ایک اور تحریک کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی احمد نہیں تھا، ان کا نام تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد آج کا نام ہی نہیں تھا۔ احمد تو اب تشریف آئے، حالانکہ ان کا اس میں مبارک غلام احمد ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کے باپ نے جب ان کا نام غلام احمد رکھا تھا تو کس احمد کے غلام کی حیثیت سے رکھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا تو ان کے والد ماجد نے ان کا نام غلام احمد کس احمد کے غلام کیا؟ کسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر بدیانت ہے یہ گروہ کہ اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی ہے کہ اس کے اپنے تجویز کردہ نبی کا نام غلام احمد ہے اور پھر انکار کر رہے ہیں اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا اور یہ پیشین گوئی حضور۔ ٹھیک ہے جی، زبردست جی، تو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت بھی علماء نے اس کا جواب دیا، رد کیا۔ آج دوبارہ ضرورت اس چیز کی پڑی ہے کہ یہ مربی مشنریز بڑے کننگ طریقے سے اور بڑے دھوکہ بازی چال بازی کے ساتھ یہ جملے بول رہے ہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر سن لیں۔ Mention the case that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, why did you not accept Hazrat Ahmad Hassan? He will certainly say that. Your quoting of Haqiqatul Wahi, where the hukam is given, Hazrat Ahmad Hassan makes it clear that it's only if the explicit. When it comes to Hazrat Ahmad Hassan, you take a U-turn and you say, no, I want his name, his father's name, his mother. جی سن لیا آپ نے جی، ایک کتنے خطرناک طریقے سے جناب یہ غلام احمد کو احمد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پہلا دنیا کا پہلا غلام ہوگا جو مالک کو جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ان کی نبوت پر، ان کے مذہب کے اوپر۔ عامر ایک ہی وقت کے اندر سوری کہ آقا کو غلام بھی بنا رہا ہے اور غلام کو آقا بھی بنا رہا ہے، مطلب یہ دونوں چیزیں لے کے چل رہا ہے ساتھ ساتھ کہ غلام احمد، اب جو غلام ہے وہ احمد کا غلام ہے، مرزا غلام احمد، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری طرف جو کہ لے کے آیا تو وہ کہتا ہے رسول اللہ کا نام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی احمد۔ بالکل بیک وقت مطلب کہ یہ شخص جس طرح پینترے بدل رہا ہے، جس طرح سے یہ سلسلہ کھیل رہا ہے، مطلب کہ بھائی رسول اللہ کا نام احمد ہو ہی نہیں سکتا، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تمہارا باپ جو تھا غلام، یہ کس کا مطلب غلام تھا؟ جی احمد کا۔ تو وہ کون احمد ہے؟ وہ احمد کون ہے؟ کیونکہ رسول اللہ تو احمد بقول تمہارے ہے ہی نہیں، تو یہ کون سے احمد کا غلام تھا؟ یہ ایگزیکٹلی یہ بالکل وہی ہو گیا کہ میں خود سے مریم، میں خود سے پریگننٹ، میں نے خود اپنے آپ کو ڈیلیور کیا اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوا۔ بالکل بالکل وہی گیم ہے، یہ وہی گیم ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھنے لگے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لی کتاب، آپ نے یہ دوسرے اینگل سے آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اس میں یہ خود مانے گا کہ میں اس عقیدے کا ایجاد کرنے والا ہوں، یہ مرزا بشیر الدین محمود۔ کیونکہ اگر یہ آیت مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہوتی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوتا، اس نے پتہ نہیں کن کونے کھدڑوں سے طویلیں کر کے اپنے بارے میں پیشگوئیاں نکالی ہیں۔ اتنی واضح تو جرت اس کے اندر بھی نہیں تھی، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی کتاب سے
उसने भी कहीं नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि मैं गुलाम अहमद हूं, मैंने गुलामी के जरिए क्लेम करना है, डाका मारना है। सही। अगर वो डायरेक्ट डाका मारता तो उसका क्लेम वहीं छूट जाता कि मैं उम्मती हूं। इनको पता चला कि इसके बाद अब गुलामी वाला पैंतरा चल गया है, अब हमने अगली नस्ल को ये बताना है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र ही कुरान में आया है, क्योंकि लोग तो कहेंगे कुरान से साबित करो, नाम किधर आया। खैर, तो अनवारुल उलूम जिल्द 6 सफ़ा 110 आईना सदाकत है, यहां भी इख्तलाफात के ऊपर बात की है और ये बताया कि उन गलत वाकयात की तरदीद में जो मौलवी मोहम्मद अली साहब ने इख्तलाफ सिलसिला के हालात के जिक्र करते हुए बयान किए हैं, जिसको मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ इस किताब में। ठीक है जी, इस किताब का ही हवाला दे रहा है मौलाना मोहम्मद अली का। तो ये कहता है कि मौलाना मोहम्मद अली जो है, मौलवी मोहम्मद अली, इसने जो इख्तलाफात का जिक्र किया वो क्या है। अब इख्तलाफात जिक्र आपने देखने हैं कि क्या इख्तलाफात है। ठीक है जी, ये आपने देखना है। यहाँ पर कहता है ये तब्दीली अकीदा मौलवी साहब 3 उमूर के मुतल्लिक बयान करते हैं। अव्वल ये कि मैंने हजरत मसीह मऊद के मुतल्लिक ये ख्याल फैलाया है आप फिल वाक़े नबी हैं, यानी नबूवत हकीकी। दोम ये कि आप ही आयत इस्मुहु अहमद की पेशगोई मज़कूरा कुरान करीम के मिस्ताक हैं, यानी आप अहमद हैं। दूसरा अकीदा ये। तीसरा अकीदा ये कि जितने मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बैत में शामिल नहीं हैं, चाहे नाम भी ना सुना हो, वो काफिर और दार इस्लाम से खारिज हैं। तो पहला मिर्जा कादियानी की नबूवत का अकीदा, दूसरा मिर्जा कादियानी ही अहमद था जिसकी पेशगोई कुरान में है, और तीसरा जो उसको नहीं मानेगा वो काफिर है। ये 3 अकीदों पर इख्तलाफ किया खुद जमात अहमदिया के अंदर के लोगों ने जो लाहौरी बने, और इनका वो जवाब देने लगा है। अब देखना वो क्या कहता है। ये जवाब है, वो कहता है मैं तस्लीम करता हूं कि मेरे ये अकायद हैं, हाँ यही हैं, यानी मैं मिर्जा कादियानी को नबी मानता हूं, मिर्जा कादियानी ही अहमद है, और मिर्जा कादियानी को ना मानने वाले काफिर हैं। ये 3 अकीदे कहता है मेरे अकीदे हैं, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि 1914 या इनसे 3-4 साल पहले से, यानी कि इमनुरुद्दीन की जिंदगी, ये अकायद इख्तियार किए हैं, बल्कि जैसा कि मैं आगे साबित करूंगा। अब आपने देखना है 2 अकीदे कहता है मिर्जा कादियानी के जमाने में थे, और एक अकीदा मिर्जा कादियानी के मरने के बाद था। अब आपने याद रखना है कि जो अकीदा मिर्जा कादियानी के बाद इसने गढ़ा है, वही अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम गुलाम अहमद नहीं बल्कि अहमद था। ये 3rd लास्ट लाइन देखें, और सानियुज जिक्र अकीदा, कौन था सानियुज जिक्र, ये दोम देखें यहां पर, या माउस आपको नजर आ रहा है, ये देखें दोम, ये तो ये दोम कौन सा अकीदा था कि ये आयत आप ही आयत इस्मु अहमद की पेशगोई मज़कूरा कुरान करीम में है, यानी अहमद नाम था। यहां बताता है सानियुज जिक्र अकीदा, जैसा कि मैंने अपने लेक्चरों में बयान किया है, जो छप भी चुका है, हजरत मसीह मऊद की वफात के बाद हजरत उस्ताजी यानी खलीफा अव्वल जो है से गुफ्तगू और उनकी तालीम का नतीजा है। ये तो भी मैं दिखाऊंगा कि वो क्या मानता था। ठीक है, अब आपने देख लिया कि इस बंदे ने ये बात रखी और आगे उसको कैसे ये साबित भी करता है। अब देखिए ये अकीदा क्या यहां बयान करता है। यहां भी इसने वही बात की सारी कि मेरा अकीदा, इस पेशगोई में मेरा अकीदा ये 2 पेशगोइयां हैं, जिल्ला असल है, हजरत मसीह मऊद के बारे में है, फलाना फलाना फलाना, वो सारी साबित यही की है जो मैंने आपको अनवार खिलाफत के अंदर डिटेल में बता दिया। ये सारा मैंने 10 स्टेप्स आपको दिखाए हैं कि उसने 10 दलीलें दी। यहां से आपको पता चला कि अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहना इनके प्लान का पार्ट ऑफ द प्लान था। ये शुरू हो गया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मरने के फौरन बाद से मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां। अब इसी वजह से मोहम्मद अली लाहौरी या अहसन अमरोही या ख्वाजा कमालुद्दीन चंद बड़े इख्तलाफात के अंदर इनको भी शुमार करते थे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गुलाम अहमद कहने की बजाय अहमद कहना। अब टाइम गुजरता गया, फताला अलैहिमुल अमद फकसत कुलूबुहुम, अल्लाह ने कुरान में कहा है जब कौमों पर जमाने गुजरते हैं उनके दिल पुख्ता सख्त हो जाते हैं और ढीठ हो जाते हैं। यही इन्होंने किया, जैसे जैसे जमाना गुजरता गया ये इस चीज पर पक्के होते जा रहे हैं, इसीलिए इनकी जुबानों से ये चीजें निकल रही हैं जो ये मिशनरी टेक्निक्स हैं, और इसको ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चंद लोगों के सामने जब इसको तलक्की हासिल हो जाए तो हम ये बात करें। अच्छा, अब हमने सबसे पहले लेकर चलना है इस चीज के ऊपर कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कभी ये क्लेम किया कि उसका नाम गुलाम अहमद नहीं था? क्या उसने ये क्लेम किया कि याती मिन बाद इस्मुहु अहमद से मैं मुराद हूं? ये हमने देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं इस नुक्ते की तरफ कि मिर्जा जी
جی جی اب آپ بھول تو نہیں نہ جائیں گے؟ میں بڑا ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں. میرے ہتھے ایک چیز چڑھی ہے ابھی سر. مجھے ایک ابھی نوٹیفکیشن آیا ایک ویڈیو کا. میں آپ اجازت دیں میری اسکرین ذرا دکھا دیں. یہ دیکھیں ذرا ایک سیکنڈ. ایک منٹ. بس جی جی یہ بغیرتی یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. یہ اس کا ٹائٹل صرف پڑھ لیں اس ویڈیو کا, اور ثبوت کے طور پہ یہ ہماری لائیو ویڈیو چل رہی ہے سائٹ, کیونکہ یہ کرنٹ ہے ٹائم سٹیمپ. اور یہ دیکھ لیں عمران رشید بھائی کے ساتھ ہی ہے. اور یہ دیکھیں ٹائٹل کے اندر عامر بھائی اب یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں حضرت احمد علیہ السلام لکھا ہے اس نے ٹائٹل کے اندر. ہاں جی یہ سبلیمل وہ کام ڈال رہا ہے. ہاں جی یہ کام ڈال رہا ہے پورا. تو یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگلی نسلوں کو اس نے ٹائٹل ڈال دیا. ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھے گا وہ یہ آٹومیٹکلی اس کی زبان پر چڑھے گا. مثال کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو احمدی کہنا شروع کیا. اب ہمیں ان کو مخاطب کرنے کے لیے لامحالہ احمدی بولنا پڑتا ہے. بعد اوقات ہم قادیانی بھی بولتے ہیں, مگر احمدی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا چلے ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے اس لیے بھی احمدی ان کو بول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا بےچارے کم علم لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں, ان کے اندر یہی بتایا ہوتا ہے احمدی ہیں. تو نارملی آپ نئے آدمی کو کہو گے نا کہ احمدیوں کا پتہ, اپنا قادیانیوں کا پتہ ہے یا مرزائیوں کا پتہ ہے, وہ کہے گا یار میں نے تو نہیں سنا قادیانی کون ہے, مرزائی کون ہے. تو اس کو پھر کہنا پڑتا ہے احمدی. تب یہ جا کر یہ اپنا راز کھولتے ہیں کہ یہ احمدی ہیں. اسی لیے ہمیں ان کو احمدی مخاطب کرنا پڑتا ہے مجبوری میں. یہی ٹیکنیک انہوں نے یہاں بھی ڈال دیا. حضرت احمد علیہ السلام لکھ دیا. اور یہ حالانکہ اس کا نام انہوں نے اپنی ویب سائٹ اور جتنا بھی انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا ویسٹ کے اندر, اسے حضرت احمد علیہ السلام کہہ کے کرواتے ہیں. تو غلام احمد ناظر وہاں پہ حضرت احمد علیہ السلام لکھتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. مطلب ویسٹ کو انٹروڈیوس ہی اسی سے کرواتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, یعنی ان لوگوں کو نئے سرے سے انٹروڈیوس وہاں سے کرایا. اب ہم چلتے ہیں شیخ صاحب, بڑا امپورٹنٹ آگے سیکشن شروع ہونے لگا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو کبھی احمد کہا؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ یہ میری پیشگوئی ہے, یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ میری پیشگوئی ہے؟ یہ 2 سوالوں کو ہم نے چیک کرنا ہے. آپ کو جان کر دوستو حیرانگی ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کو پیشگوئی اور نیومرولوجی کے اندر اور ایسٹرولوجی کے اندر بیسیکلی یہ مانتا تھا کہ غلام احمد قادیانی ان کے نمبرز گیدر کیے جائیں تو یہ 6000 بنتا ہے, جو کہ میرے آنے کی پیشگوئی ہے. اگر اس بندے کو پتا ہوتا کہ میرا نام احمد ہے تو وہ یہ کیوں کہتا کہ غلام احمد قادیانی؟ یہ 3 چیزیں ہیں جس وجہ بنیاد پر میں کھڑا ہوں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, یہ میں ریفرنس آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ وہ بندہ اپنے بارے میں کیا کہتا تھا. اسکرین دکھائیں گے ذرا, نیچے چلی گئی ہے فاروق بھائی. ہاں یہ دیکھیں جی, ابتدائی کتابوں میں سے ہے یہ یہاں سے پڑھتے ہیں. ہاں لطیفہ, یہ لطیفہ سننا ہے جی. تو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 189 ازالہ اوہام حصہ اول. اس میں آپ نے دیکھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے لطیفہ چند روز کا ذکر ہے. عازز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الآیات بعد المئتین ہے, ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا, اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں یہ عاجز داخل ہے؟ تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورا ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا. سوری, میں 13ویں صدی اور 6000 کہہ رہا تھا, وہ دوسرا ہے, یہ 13ویں صدی. پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی, اور وہ نام یہ ہے غلام احمد قادیانی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ان ڈرامے باز فراڈیوں نے اس کو احمد علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہے, تو مرزا قادیانی کے اس کشف کا اور اپنے منہ بولے نبی کی اس تحقیق کا کیا کرنا ہے؟ تو غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں, اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں ہے. یہاں کہہ سکتے تھے کہ عدد پورے کرنے ہیں, کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں ہے, بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا نام نہیں ہے. اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا نام
احمد علیہ الصلوۃ والسلام جناب ڈرامے بازو تھا تو یہ غلام احمد نام غلام احمد قادیانی اور یہ 1300 عدد پورا کرنے کی پیش گوئی چے معنی دارت، اس کی حیثیت اور اوقات کیا رہ جاتی ہے؟ کس وجہ سے یہ کشفی طور پر یہ نقطہ اکھاڑا گیا تھا ان کے سامنے؟ ایک یہ پوائنٹ۔ اب آ جاتے ہیں ہم چند دوسرے حوالوں کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اپنا نام احمد کہا؟ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اپنا نام غلام احمد خود بلکہ غلام احمد قادیانی نام کو یوز کرتا تھا اپنی دلیل کے طور پر۔ اب ہم نے تھوڑے سے اور حوالہ جات دیکھنے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے یہ ملفوظات جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 188، اوپر والا یلو ہائی لائٹر کیا کہتے ہیں؟ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، محمد اور احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، صفات نہیں، 2 نام تھے، گویا حمد کے 2 مظہر ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ صفحہ نمبر 188 ملفوظات جلد 2۔ اسی بحث کو آگے چل کر صفحہ 208 کے اوپر پھر بیان کیا، جماعت کا نام احمدی ہونے کی وجہ تسمیہ، جماعت احمدیہ کا نام جماعت احمدیہ کیوں رکھا ہے، یہ وجہ بتانے لگے ہیں۔ احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں، یہ مرزا غلام قادیانی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر۔ سنیں ذرا، 1901 میں جب یہ جماعت رجسٹر کروائی، پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، 1899، 1900 اور 1901، یہ 3 سال جماعت احمدیہ کے لیے سمجھ لیں رجسٹریشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سینسز ہونے والے تھے ہندوستان کے اندر، اور ان سینسز، اور نئی صدی چڑھنے لگی تھی 1900 کی، اس صدی سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی چاہتے تھے میں پراپرلی آرگنائزڈ ایک ٹولہ رجسٹرڈ کروا لوں۔ تو 1899، 1900، 1901، یہ 3 سال جماعت احمدیہ کے لیے پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت کو رجسٹر کروایا اور ایک نئے فرقہ احمدیہ جماعت احمدیہ کے طور پر رجسٹر کروایا۔ اب آپ پڑھیں تو یہ 22 جنوری 1901، چڑھتا سال یعنی صدی کا پہلا سال، جنوری میں 22 جنوری، جماعت کا نام احمدی ہونے کی وجہ تسمیہ۔ اس جماعت کا نام احمدی رکھے جانے پر کسی نے سنا یا کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ نیا نام ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی، فرمایا لوگوں نے اپنے نام حنفی شافی وغیرہ رکھے ہیں، یہ سب بدعت ہیں، حضرت رسول کریم کے 2 ہی نام تھے سر، جناب 2 ہی نام تھے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ملفوظات جلد 2 صفحہ 208۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتایا 1899، یہ دیکھیں تریاق القلوب 1899 کے اندر لکھی گئی اور جنوری 1900 تک بالکل تیار ہو چکی تھی، یعنی 1899، 1900 اور 1901، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تریاق القلوب کے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 526 پر یہ بات دوبارہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ اس کو رجسٹر کروایا جائے پولیٹیکلی، اور وہ نام جو اس سلسلے کے لیے موزوں ہے، جس کو ہم اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے، احمدی مذہب کے مسلمان نام سے بھی پکاریں۔ یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور دیگر نیچے ٹکر چل رہا ہے، وہ دیکھ لیں گے، صفحہ جنہوں 526 اوپن کریں گے اس کو پڑھ لیں۔ اب یہاں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر نام رجسٹر کروانے کے لیے احمد نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے نام رکھنے کی وجہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام تھا، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد ہونا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ویری امپورٹنٹ، کہ جس جماعت کے نام کی وجہ کیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل ویری ٹرو، بالکل۔ اچھا، یہاں پر یہ آپ نے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لطیفے کے طور پر کہا کہ جناب جو ہے نا میرا نام غلام احمد قادیانی ہے اور پوری دنیا کے اندر کسی کا نام غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آئینہ احمدیت جو کہ سید حبیب صاحب کی تحریک قادیان پر ایک نظر دوست محمد صاحب نے احمدیہ انجمن اشاعت لاہور لاہوری جماعت نے چھاپی ہے، اس کا حصہ اول ہے، اس میں ایک بڑا شاندار دقیق نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے
غلام احمد قادیانی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ذرا ٹکر اگر ہٹا دیں تو اس کو میں یا پھر میں اس کو یہاں اوپن کروں گا تاکہ زوم کر دوں. 1 منٹ رکیں, میں اس کو یہیں اوپن کرتا ہوں. نہیں ہٹا دی ہے, ہٹا دیا, چلے میں یہیں اوپن کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی نیچے صفحہ نمبر بن جائے گا 7. تو آئینہ احمدیت حصہ اول, ٹھیک ہے, نیچے ویب سائٹ بھی دیا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, PDF. صفحہ نمبر 7 ہے, آخری پیراگراف. کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کا یہ خیال صحیح نہیں تھا کہ اس وقت کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ تھا کہ جس کا نام غلام احمد قادیانی نہ ہو, اس لیے کہ لدھیانہ ضلع میں موضع قادیان موجود. انہوں نے 4 بندوں کے نام بتا دیے جن کا نام غلام احمد تھا اسی جگہ پر, اور قادیان کے رہنے والے تھے. تو آگے کہتا ہے یہ غلط اس لیے تھا مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب کو غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, یعنی یہ واحد مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس کا نام غلام احمد قادیانی پڑ چکا ہوا تھا. اب نیچے آخری بھی دیکھیں, اور یہ وہ نام ہے غلام احمد قادیانی, اس نام کے عدد پورے 1300. یہ پورا پیراگراف پڑھیں. یہ نقطہ رکھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں یہ بات بڑی, جماعت احمدیہ کے اندر یہ بات پھیل چکی ہوئی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام سے پیشین گوئیاں اور استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی سامنے نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ آپ کا نام تو غلام احمد نہیں ہے, آپ کا نام تو احمد ہے. کوئی ایک آیا ہو سامنے. یہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے شوشہ چھوڑنا شروع کیا. یہ نقطہ آپ نے لے لیا. اب ہم پیشگوئی کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور میں اسکرین 1 منٹ میں دکھا دیتا ہوں. اب میں آپ کو یہ دوسرا نقطہ بتانے لگا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا. پہلا نقطہ ہم نے سدھ کر دیا, کیا مرزا غلام احمد قادیانی خود کو احمد کہتا تھا یا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے یا من بعد اسمہ احمد کی پیشگوئی کو اپنے اوپر لگایا. ایک پوائنٹ یہ امپورٹنٹ ہے, غور سے دیکھ لیں, آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 42 آئینہ کمالات اسلام. کیا کہتے ہیں؟ یہی آیت لکھی ہے یلو میں. حالانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا. یہ اپنا عقیدہ ثابت کریں, اور نام اس کا احمد ہوگا. اب دیکھنا اس پیشگوئی کو کیسے کلیئر کرنے لگے ہیں. اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے. کیا مطلب ہے کہ احمد سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی. یعنی اس آیت کی پیشگوئی کو خود مرزا غلام احمد قادیانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے, نہ کہ اپنی طرف. اور 1 منٹ کے لیے مان لیں, اب پھر میں غیرت کا کیپسول دینے لگا ہوں. اگر مرزا صاحب کے اس استدلال کو مانے تو اس فارمولے کے تحت قادیانیوں کو ماننا چاہیے کہ کم از کم 1839 1835 یا 1834 تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے, کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی تبھی آیا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے کا نام احمد ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اس پیشگوئی سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوں گے تب تک وہ نہیں آئے گا جس کا نام احمد ہے, اور آپ نے اس کو محمد عربی نہیں ماننا, اس احمد سے مرزا غلام احمد قادیانی ہی ماننا ہے, تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام 1839-40 کتاب البریہ کے انوسار, اکارڈنگ ٹو کتاب البریہ, یا پھر آپ کو ماننا پڑے گا جناب اپنا 1835 جو بھی آپ کے خلیفہ مانتے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لیتا تھا. اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. بخاری شریف کی حدیث ہے 4896, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے محمد ذاتی نام اور احمد ذاتی نام سٹارٹ کے اندر ذکر کیا, اور جتنے صفاتی نام ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر بعد میں کیا. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے بہت سے نام ہیں تو یہ صفاتی نام کا ذکر ہے, تو پھر ماننا پڑے گا محمد بھی صفاتی نام ہے, کیونکہ یہاں پر محمد ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ محمد تو متفق ہے کہ ذاتی نام ہے. ان لی اسماء, میرے لیے بہت سے نام ہیں. انا محمد و انا احمد, میں محمد ہوں احمد بھی ہوں. بشیر الدین محمود نے یہاں یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کو ماننا پڑے گا پھر ماہی بھی ذاتی نام تھا, فلانا بھی ذاتی نام تھا, اس لیے احمد کو صفاتی نام ماننا پڑے گا. تو میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر احمد کو صفاتی نام ماننا پڑے گا تو اسی لسٹ کے اندر پھر محمد بھی آپ کو صفاتی نام ماننا پڑے گا. صاف پتہ چلتا ہے کہ محمد اور احمد ابتدا میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ رہے ذاتی نام, اور اس کے بعد جس قدر آتے ہیں وہ ہیں صفاتی نام.
दूसरी हदीस ले लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, सही मुस्लिम की 6105 और 2354, यहां भी उसी तरतीब से अना मोहम्मद व अना अहमद, मैं मोहम्मद और अहमद हूं। अगर सिफाती नाम मानना है अहमद को तो मोहम्मद को भी फिर सिफाती मानना पड़ेगा, जाती नाम सारे के सारे गायब हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक हवाला ले लें इब्न क़य्यिम अल जौज़ी, जिनको 8वीं 7वीं सदी का और 8वीं सदी का मुजद्दिद माना जाता है असल मुसफ़ा के अनुसार भी। इब्न क़य्यिम अल जौज़ी अपनी किताब ज़ादुल माद के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की फसल तैयार करते हैं, वहां लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 किस्म के नाम हैं, एक खासुन ला युशारिकु फीही गैरुहु मिनर रुसुल का मुहम्मद व अहमद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम ऐसे हैं जिनमें कोई रसूल शरीक नहीं हो सकता, एक अहमद, एक मोहम्मद, एक आकिब, एक आशिर, एक मकफी और एक नबी अल मलहमा। और ऊपर लिखते हैं, टॉप पर देखें, ये सफा नंबर 28 के ऊपर पूरा पेज आपको मिल जाएगा ज़ादुल माद में। ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला रेड जो मैंने ब्लैक ब्रैकेट में किया है, व मिनहा अहमद व हुवल्लज़ी सम्माहु बिहिल मसीह। ये वो नाम है अहमद कि जिसके साथ मसीह ने सूरह सफ की आयत नंबर 6 में पुकारा था। अब आपने समझना है, इन्होंने दलील डिस्कस किया इसी पेज के ऊपर, 28 नंबर पेज पे ज़ादुल माद में डिस्कस किया है कि अहमद नाम क्यों रखा था। वो कहते हैं कि मोहम्मद और अहमद नाम के अंदर फर्क था, दोनों नाम मिलते जुलते थे। बाज कहते हैं कि ये फाइल के माना में है, बाज कहते हैं मफूल के माना के अंदर है। उन्होंने इल्मी बहस की है, मगर यही साबित किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था। अब यहां मैं एक चीज रखना चाहता हूं, यहां से मेरी स्क्रीन नहीं शेयर, मैं शेयर कर देता हूं दोबारा जी, जरा शेयर कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की मंजी के नीचे डंडा फेरने लगे हैं तहकीकी तौर पर, को भाई अहमदी हमारा बुरा ना माने, कादियानी भाई, ठीक है जी। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि इस पेशगोई से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। पूरा जोर इस पर लगाया, पूरा जोर अनवारे खिलाफत में और आना सदाकत के अंदर, के मेरा अकीदा यही है कि इस पेशगोई से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। आपको जानकर हैरानगी होगी, जब तफसीर सगीर में सूरह सफ की तफसीर करने के लिए मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कलम उठाया तो उस वक्त इनको पता नहीं चला कि ये क्या ब्लंडर मार गए हैं। उसमें उस वक्त पेशगोई के अंदर क्या बात की है, देखिए आयत नंबर किधर गई है, सूरह सफ, हाँ ये देखें, वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ठीक है जी, ये पेशगोई है जो की थी। यहां पर इन्होंने 1 लगाया हुआ है, ये देखें, जिसका नाम अहमद होगा। अब हम 1 पढ़ते हैं, ये इसको जूम करते हैं जी, तफसीर के अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, लो ये तफसीर कर रहा है। अनवारे सदाकत लिख दी, अनवारे खिलाफत, आईना सदाकत लिख दी, दलील पर दलील दे मारी कि ये पेशगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है बल्कि गुलाम अहमद कादियानी के बारे में है। यहां कहता है ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई है जो इंजील बरनबास में लिखी हुई है। ईसाई इसको झूठी इंजील करार देते हैं, मगर ये पोप लाइब्रेरी में पाई जाती है। इसके अलावा ये भी दलील है कि मुरव्वजा इंजील में फरकलीद की खबर दी गई है जिसके माना अहमद ही बनते हैं। बस इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिला वास्ता डायरेक्ट, और यहां तवील है, आपके एक बरूज की जिसका जिक्र अगली सूरत में बिलवास्ता खबर दी गई है। ये देखें, बिलवास्ता और बिलावास्ता, ये 2 नुक्ते हैं। इस पूरी किताब के अंदर एड़ी चोटी का दौर लगा दिया है कि ये डायरेक्ट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पेशगोई है, और इसमें कहता है कि बिला वास्ता डायरेक्ट नबी करीम की है और इनडायरेक्ट मिर्जा कादियानी की है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है अकीदे का। अब दूसरा एक नुक्ता रह गया, वो ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मैंने दिखा दिया कि वो क्या मानता था, उसका नाम क्या है, और उसने अपने नाम से पेशगोई ली हुई थी, और वो इस आयत के बारे में किसकी प्रोफेसी, किसकी पेशगोई ठहराता था। अब ले लें हकीम नूरुद्दीन का हवाला, इसने मंसूब किया था अनवारे खिलाफत के अंदर के मिर्जा जो हकीम नूरुद्दीन है उसने भी कहा हुआ है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम जो है वो गुलाम अहमद नहीं था बल्कि अहमद था, मुझे उन्हीं से पता चला है। तो ये ले लें, ये आपके सामने हकम अखबार है, ठीक है जी, 12वीं जिल्द नंबर 88 है, सफा नंबर 10 है। 18 अप्रैल 1908 मिर्जा कादियानी के मरने के बाद सवाल पूछा गया, ये नीचे सवाल है, मिर्जा हकीम नूरुद्दीन से ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर 1908 के अंदर अप्रैल मई, तो ये पीछे आपको पता चल जाएगा। यहाँ अगर आप ये सन सवाल पूछे गए थे, ताकि मैं दिखा दूं, 1908 है, तो ये उसने दिया हुआ है हकीम नूरुद्दीन ने। अच्छा,
ہاں آپ کا خط مولوی صاحب مجھے بنا پر جواب دیا، ٹھیک ہے، صاحب نے مجھے بنا پر جواب دیا، جو سوالات آپ پر کسی نے کیے ہیں ان کے جواب حسب ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہیں، دیکھیں یہ سوال پوچھا گیا ہے تو حکیم نور الدین جواب دے رہا ہے، استفسار اور ان کے جواب، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے جواب نہیں دیے، یہ حکیم نور الدین نے دیے ہیں، یہاں کے ذکر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب مرزا کی زندگی میں دیے ہوئے نا؟ ہاں مرزا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، ہاں مرا نہیں ہے، مرزا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، ہاں موت سے پہلے، جی موت سے پہلے جواب دیے ہیں۔ چلے کوئی نہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہیں اس کے متعلق جو کامیابی محترم عجیب آدمی ہے، فلانا ہے، یہ سارے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اس جگہ پر کسی جگہ پر لکھا ہوگا، ٹھہرے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، کافی سوال اس نے پوچھے تھے، یہ پورا پرچہ اس نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہ 10واں سوال 11واں حکیم فضل دین لکھا ہوا ہے یہاں پر، مگر سوال نواں کیا چاہتا ہے کہ اور اوپر چلے جائیں، وہ آیا تھا ایک جگہ، آپ اوپر چلے جائیں اور جی تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ قادیانی کو پتہ چل جائے کہ یہ مرزا حکیم نور الدین کا ہی ریفرنس ہے۔ رسالہ وصیت ایک منٹ ذرا دیجیے گا سر، سوال کس سوال 8 جواب لے، اور نے پہلے چندے پر مذاقہ اڑایا ہے، فلانا کیا ہے، لکھیں ذرا۔ اچھا یہ جواب اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ سارے سوالوں کے جوابات دیتا رہا ہے وہ۔ چلے میں دکھاتا ہوں، میں اس کو نہ ڈھونڈ لوں گا کیونکہ لمبے یہ سوال جواب ہے، اس میں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کس جگہ پر اس بندے کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ بندہ حکیم نور الدین ہے۔ سٹارٹ میں تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت امام بسبب کی تعاون، یہ دیکھیں حضرت امام، ٹھیک ہے جی، اس سے پتہ چلتا ہے مرزا غلام قادیانی نہیں ہے۔ بسبب مخالفت امام علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل تھی، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے مرزا، یہ دیکھیں عزت امام علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ کوئی اور بندہ لکھ رہا ہے، بس اس کو صدق یہ کرنا ہے کہ یہ حکیم نور الدین تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں بارہ میں دیکھتا ہوں، ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم جو میں پوائنٹ پڑھوانے لگا تھا آپ کو۔ یہ دیکھیں جواب دینے لگا، وہ کیا کہتا ہے، جواب سے پتہ چل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، جواب سے پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں شاید سائل نے بروز کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ بروز اصل دونوں بھی عینی ہی ہر ایک کام میں یکساں ہوتے ہیں، یہ خیال غلط ہے، مساوات نہیں ہوتی اور ہرگز نہیں ہوتی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، بلکہ اسی شریعت کے تابع اور خادم، ٹھیک ہے، صاحب شریعت ہیں، ہاں یہ چھوٹ گیا، اور حضرت امام صاحب شریعت نہیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائیڈ پہ چلا گیا جملہ جو ہٹ گیا تھا یہاں سے، تو یار یہ 3 نمبر بھی دیا ہوا ہے، صاحب شریعت ہیں اور حضرت امام صاحب شریعت نہیں، اس واسطے آپ دیکھیں بلکہ اسی شریعت کے تابع و خادم ہیں، اس واسطے غلام احمد نام ہے ورنہ احمد نام ہوتا۔ یہ دیکھیں کیا غلام اور آقا دونوں مساوی ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپ کو جملہ مل جائے گا، اس واسطے غلام احمد نام ہے ورنہ احمد نام ہوتا۔ اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام مرزا غلام احمد ہی تھا، نہ کہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ جھوٹ بکتے پھرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں بس آخری ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک دوست نے بہت سال پہلے ہمارے ساتھ ایک چیز شیئر کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حروف ابجد کا جب انہوں نے نکالا ٹوٹل
تو وہ 1300 صدی نکلی. جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے آئینہ کمالات اسلام کے اندر کہا اور ازالہ اوہام کے اندر بھی کہا کہ جناب یہ 1300 پوری ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں جی، غلام احمد قادیانی کے حروف اگر اکٹھے کریں تو غائن لام الف میم یہ سارے اکٹھے کریں تو ان کو کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل بنتا ہے 1300، جس کو اس نے کہا کہ غلام احمد قادیانی 13ویں صدی کے اندر آئے گا. 1300 پورے ہو گئے. تو اب قرآن کی آیت ہے تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. شیطان جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. جب ان کے حروف ابجد نکالے گئے ہیں تو وہ بھی ٹوٹل 1300 آئے ہیں. ٹھیک ہے، ھذا ما عندنا وما علینا. آخری گفتگو صرف میں یہ کر دوں، ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل کی تاریخ کو درست کیا جائے اور ان کو حقائق کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دوبارہ کبھی امت مسلمہ کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے کی کوشش کریں بھی تو پکڑے جائیں. جیسے ماضی کے اندر ان کو پکڑا جاتا رہا ہے، ان کے ساتھ اختلاف کیا جاتا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ویسٹ کے اندر بیٹھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کو یا جن کے پاس نالج نہیں ہے یا جو تاریخ نہیں دیکھتے ان سے غلط فہمی ہو جائے اور وہ یہی سمجھیں کہ شاید مرزا غلام احمد قادیانی کا نام غلام احمد نہیں احمد تھا، کیونکہ وہاں لوگ اردو نہیں زیادہ جان پاتے، ان کی کتابیں نہیں پڑھ پاتے، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو نہیں ملتی، بلکہ منتخب اسپیسیفک جو رائٹنگز ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ دکھا دی جاتی ہیں اور پڑھا دی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یوتھ کا مائنڈ پہلے ہی مینوپولیٹڈ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، برین واش بڑی ایزیلی ہو جاتا ہے. یہ میری بات تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں. میں بس اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا. شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور زیتون ایف ایم کے اوپر دوبارہ ہمیں موقع دیا گیا اپنی بات رکھنے کا، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ جی. میں اب سنوں گا، آپ اس پر ضرور اپنی رائے دیں اور پھر اس کے بعد لنک آپ پبلک کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ. میں آتا ہوں اکرم صاحب، میں آتا ہوں جی، میں بالکل آپ کو ٹائم دیتا ہوں. چند 2 منٹ دیجیے گا مجھے صرف. شیخ صاحب آپ بھی. اچھا جی عزیز دوستو، یہ یہاں تک پیک ہو گیا پروگرام. عامر بھائی کی پریزنٹیشن اور بڑا بہترین. اور عامر بھائی یہ نہ کہا کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے سر، آپ جب ہم بھی تو آ جاتے ہیں نا، دیکھیں جب ہمارا دل کرتا ہے ہم آ جاتے ہیں، تو آپ کا جب دل کرے آئیں جائیں چکر لگائیں، ایسے نہ کیا کریں کہ موقع دیے. آپ کا اپنا چینل ہے سر، آپ اس چینل کے بانیوں میں شامل ہیں. اچھا تو سین یہ ہے دوستو کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں نے عامر بھائی کو ٹوک کے پوچھا تھا کہ لنک دے دوں. اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بعد میں پھر جو ہے نا یہ بہت شور شرابہ کمنٹس میں دیکھنے میں ملتا ہے، بڑے حوالے بڑی چیزیں، لیکن لائیو کے اندر کوئی نہیں آتا. اور آپ جتنے نیچے بیٹھے ہیں آپ اس چیز کے گواہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی جو سوشل میڈیا کے جتنے پلیئر ہیں وہ نہیں آیا. لنک میں بار بار دکھاتا بھی رہا، سارا کچھ کرتا رہا. اب ہم لنک اوپن کرنے لگے ہیں. اکرم صاحب شیخ صاحب بات کریں گے 2 منٹ اور اس کے بعد چند منٹ میں دیکھوں گا کہ اگر کوئی ریلیونٹ کویسچن ہوا تو اب پھر مسلمز کے لیے بھی میں اوپن کر دیتا ہوں. اچھا اس میں بھی آپشن ہے کہ اگر اس مسلم سیشن کے دوران بھی اگر کوئی احمدی آ گیا تو میں بھائی میں مسلمان اپنے بھائی ہیں وہ ناراض نہیں ہوں گے، میں ان کو سائڈ لگا کے پھر بھی آپ کو موقع دوں گا. لیکن یہ ذہن نصیب دیکھنا ہوگا کہ کوئی آئے اور آ کے کبھی رد کر جائے کسی بات کو سالڈ ایویڈنس کی بیس کے اوپر. تو اسی کے ساتھ جی شیخ صاحب آپ کر لیجئے پہلے بات، پھر اکرم صاحب، اور تب تک میں کال کا لنک دے دیتا ہوں، کالرز پیچھے آتے جائیں. جی جی بہت شکریہ فاروق. میرا خیال ہے کہ ہمارے مرزا صاحب پہلے بات کر لیں. جی اکرم صاحب فرمائیے، آئیے. اوکے جی سر. جی اپنا شکریہ شیخ صاحب، عامر بھائی اور فاروق بھائی. میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ میری اسکرین، اب شیئر آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. نہیں میں کر دیتا ہوں. اچھا میں کر دیتا ہوں جی. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 593. یہ براہین احمدیہ کا حصہ 4 ہے. اس کے نیچے مرزا صاحب جو ہے نا وہ یہ اپنا لکھ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ دونوں کی جو ہے نا فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں، اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز اور ظاہری طور پر اچھا بھی ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع
اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرا ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہے تو وہ احمد ہے، اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ تو یہ مرزا صاحب صاف اقرار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا وہ احمد ہے، لیکن اب آگے جو ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، کتاب اربعین نمبر 4 ہے، اور اس کا روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 445 ہے۔ یہاں سے جو ہے نا وہ مرزا صاحب اب ڈنڈی یہاں سے مارنی شروع ہوتی، جو کہ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ہر معاملے میں 2 کول آپ کو مل جائیں گے۔ وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب وقت حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا ہے۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ اب اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے، یعنی جمالی طور کی خدمات کے ایام میں اور اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ سارا پھر جو ہے نا وہ آگے وہی آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ آگے، یہ خطبہ الہامیہ ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 53 ہے، یعنی 53۔ اس میں یہ دیکھیں کہ میں مرزا صاحب جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں کہ میں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں، اور الہی پاکیزگی کے چشمہ میں پاکیزہ کیا گیا ہوں، اور صاف کیا گیا ہوں میں تمام میلوں اور قدورتوں سے، اور میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ بس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو، اور اپنے امر کو نا امیدی کے درجہ تک مت پہنچاؤ۔ آگے یہ آپ دیکھیں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3، اس کا صفحہ نمبر 463، ازالہ اوہام، اس میں سے وہ پڑھا، تو اس میں بھی یہ دیکھیں، یہی بات آ رہی کہ اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں۔ اب یہاں پہ وہ طویل کی کینچی جو ہے نا وہ چلائیں گے، اور یہ آگے وہی آیت آ رہی ہے اسمو احمد والی بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب یہ ابتدائی کتاب ہے، اس میں مان رہے ہیں وہ کہ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی، یعنی جامع جلال اور جمال بھی ہیں، لیکن آخری زمانہ میں، یہاں پہ ڈنڈی شروع ہے، لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا، اور وہ حی و قیوم خدا جو اس بات پر قادر ہے جو کہ انسان کو، یعنی اب ساری بات جو ہے نا وہ خدا پہ ڈال دی۔ تو مرزا صاحب کی جو ہے نا یہ پرانی اپنا عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں 2 کول اپنے 2 یا 2 سے زائد کول دے کے تو درمیان میں سے بھاگنے کا راستہ جو ہے نا وہ ضرور اپنا رکھتے تھے۔ تو اس میں جو بات عامر بھائی نے کہی کہ جو مرزا صاحب کہتے تھے کہ میرا نام جو ہے نا وہ اعداد کے لحاظ سے، تو اعداد کے لحاظ سے میں ایک نمونہ ان کو پہلے جو ہے نا وہ پچھلے پروگراموں میں دے چکا ہوں۔ اگر پھر کسی کو ان اعداد کے حوالے سے بات کرنی ہے تو وہ آ جائے، تو اعداد کے لحاظ سے پھر ہم بہت سے عدد جو ہے نا وہ نکال دیں گے جن سے مرزا صاحب صرف اور صرف جو ہے نا وہ کذاب ثابت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتے اگر بات اعداد پہ آنی ہے۔ اب وہ جب مرزا صاحب یہ ازالہ میں جب یہ بات لکھی نا کہ اس عاجز کے علاوہ دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں، تو اسی وقت ایک قاضی فضل احمد لدھیانوی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کلمہ فضل رحمانی، اس میں انہوں نے مرزا صاحب کے اس کشف کی جو ہے نا خوب مٹی پلید کی، اور لکھا کہ مرزا صاحب کو کنویں کے مینڈک کی طرح اپنی قادیان کے سوا دنیا میں کوئی اور موضع قادیان نظر نہ آیا، حالانکہ ان کی قادیان کے علاوہ خاص ضلع گرداسپور میں ہی قادیان کے نام سے 2 اور گاؤں موجود ہیں، جن میں سے ایک میں غلام احمد صاحب قریشی مرزا صاحب کے ایک ہم عمر اور ہم اثر موجود ہیں۔ اسی طرح ضلع لدھیانہ میں بھی قادیان نام کا ایک گاؤں موجود ہے، وہاں کے ایک نمبردار کا نام غلام احمد تھا۔ بس جس وقت مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا یا کشف ہوا، اس وقت کم از کم 2 اور غلام احمد قادیانی دنیا میں کیا خود پنجاب میں موجود تھے۔ اچھا اب آگے وہ لکھتے ہیں وہ کہ
ظاہر ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بالکل کشف جو ہے نا لغو ہے اور مومل ہے، لیکن جو ہے نا جو دوست محمد صاحب ہیں وہ اپنی کتاب آئینہ احمدیت میں، یہ دوست محمد صاحب جو ہے نا یہ لاہوری جماعت کے ہیں جو، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ احمدیت جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ 1934 میں جو ہے نا وہ شائع کی. اس میں لکھا کہ بس آپ یعنی مرزا صاحب کا منشا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں مرزا صاحب کے سوا کوئی دوسرا شخص غلام احمد قادیانی کے مرکب نام سے موسوم نہیں. اس نام سے کوئی اور شخص بھی رہتا تھا تو اس سے آپ کے دعوے کی تغلیط نہیں ہوتی. یا وہ فضل رحمانی کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے نہ قادیان کے کسی اور گاؤں کی نفی کی ہے اور نہ وہاں غلام احمد کے نام سے کسی شخص کی موجودگی کا انکار کیا ہے. انکار اگر ہے تو غلام احمد قادیانی کے مرکب نام رکھنے والے شخص کا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا نام ہے نا غلام احمد اچھا قادیانی، یہ مرکب نام. یہ تو بات چلتی جائے گی، اور یہی ذکر میں کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، شارٹ رکھا تھا. تو اب کرکس نکالیں مرزا صاحب، میں چاہ رہا ہوں آپ کرکس نکالیں اس کا، کیونکہ کالرز بھی آ گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی اعتراض وغیرہ ہو تو وہ بھی رکھا جائے. جی اس کا جو ہے نا بس یہی ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ سارے یہ طفل تسلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو غلام احمد قادیان کا رہنے والا ہے وہ غلام احمد قادیانی نہیں. جیسے شیخ صاحب ہیں، سوال یہ ہے، شیخ صاحب میرا اپنے آپ کو سوال یہ قادیانی ہے، کہتے ہیں. کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد تھا؟ یہ ہے اصل سوال. بالکل نہیں تھا. اگر احمد بس تھا تو روحانی خزائن کی ساری جلدوں پہ جو ہے نا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی لکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے اکرم صاحب، اب ہم نے تعویلیں لینی نہیں ہے، ہمارا تعلق اسی لیے میں نے وہاں غیرت کے کیپسل دیے ہیں ایک ایک تعویل کے اوپر. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر کوئی احمدی غور کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ تعویل کرنی ہے تو پھر جان نہیں چھوٹے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی اکرم صاحب، اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. کالر بھی آ چکے ہیں. شیخ صاحب اگر آپ نے کوئی بات کرنی تھی، نہیں تو پھر میں کالر شروع کروں. نہیں، کالر آپ لیں، میں بعد میں کرتا ہوں. اوکے دیٹس گڈ. جی ایکنالج اسلام، اطہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تمام ویلکم سر. کو عامر بھائی، اکرم بھائی، شیخ صاحب اور فاروق بھائی، آپ سب کو السلام علیکم. آج ایز اے کالر آیا ہوں کیونکہ کچھ پاسٹ فیو ڈیز سے میں فالو کر رہا تھا کچھ چیزوں کو، تو میں نے کہا آج لگا کچھ سوال کر ہی لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہ ایک بات تھی کہ آج تک میں اچھا یہ ایک منٹ اطہر بھائی، آپ آتے رہتے ہیں، کوشچنز بھی کرتے ہیں. آج یہ کرنا پڑے گا تھوڑا سا ہمیں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم رہیں گے. اگر تو اور کوئی سوال ہے تو ہم کل پرسوں پھر لائیو آئیں گے تو ہم اس میں وہ رکھیں گے. اور یہ آپ کے تو اصل سے باقی نیکسٹ آنے والے کالرز کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی سوال یا اس کے اوپر کوئی اعتراض یا کوئی بھی بات ہے تو وہ رکھیں تاکہ اس کو جلدی سے پیک اپ کریں. جی سر. جی ٹھیک ہے. اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو میں ٹاپک کے ریلیٹڈ تو سارا کچھ انشاءاللہ کلیئر ہے میرے دماغ میں پوری اسٹریم دیکھ رہا اوکے دیٹس گڈ. ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں. اوکے. یعنی بے شک آپ موجود رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس نہیں. میں آج کالر ہی آیا تھا، کوئی مشکل نہیں. اوکے تھینک یو، خیال رکھیے گا. جی نیکسٹ ریاض صاحب میسی ساگا سے. السلام علیکم ریاض صاحب. جی وعلیکم السلام. شکریہ سر. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر. تھینک یو سر. یہ بہت ساروں کو سلام، بہت کیونکہ زیادہ آڈینس ہے آج آپ کی تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور ٹاپک کے حوالے سے 2 سوال ہیں. میں آپ کا پروگرام نہ صرف آپ کا بلکہ شیخ صاحب کو کافی عرصے سن رہا ہوں، یہ سارے جانتے ہیں، شیخ صاحب بھی. صرف سوال یہ ہے سر، ایک تو لفظ غلام جو عربی میں مستعمل نہیں ہوتا، جو کہ ہماری یہاں لوکل زبان میں ہوتا تھا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اس کا عربی میں جو مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں شیخ صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں. اور عامر صاحب نے تو بہت خوب کیا کیونکہ بہت مختصر وقت میں انہوں نے بہت ساری انفارمیشن دے دی، کیونکہ نوجوان ہیں تو اس لیے تیزی سے کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا. میرے خیال میں 1.25 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. تو سوال پہلا کہ لفظ غلام کا جو عربی کا لفظ مطلب بنتا ہے اور جو جس طرح سے یہ مستعمل ہوتا ہے ہماری پنجابی یا اردو یا لوکلائز لینگویج میں، تو اس کا ذرا روشنی ڈال دیں. دوسری بات، آپ نے ایک حوالہ پڑھا انوار العلوم تھا یا شاید آئینہ صداقت، وہ شیخ صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا. بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے نام پہ انہوں نے والد صاحب نے ان کے مرزا صاحب کے ایک گاؤں بسا دیا. اب آپ خود مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ والد صاحب ان کو بڑا برا سمجھتے تھے، برا تو شاید نہ کہنا چاہیے، پر نکارہ سمجھتے تھے، اور یہ کمرے میں بند رہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت تضحیک آمیز لفظ استعمال ہوا ہے. شیخ صاحب کو پتا ہے مسیتڑ، کہ جی وہ ایک سکھ صاحب آئے، ان کے کوئی دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو مسیتڑ ہے، تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور تو وہ پھر وہ فوت ہو گیا 1875 میں.
تو وہ کب گاؤں بسایا انہوں نے, اور اس مسیتڑ کے نام پہ انہوں نے گاؤں بسایا جس کو, اور ان کے مرزا صاحب کے خدا کو ان کو موت دینی پڑی اس خصومت کی وجہ سے. یہ بھی ان کا ہے سارا, شیخ صاحب جانتے ہیں, تو یہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. اور یہ کس حد تک مطلب کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اپنے مسیتڑ اور نکارہ بیٹے کے نام پہ انہوں نے گاؤں بسا دیا. بس یہی میں نے 2 سوال کرنے تھے سر. شکریہ. جی ریاض صاحب, مائک آپ میوٹ کر لیجیے گا, موجود رہے ہمارے ساتھ. پہلا سوال ہم عامر بھائی کی طرف ہے, عامر بھائی سے لیتے ہیں, پھر دوسرا شیخ صاحب کی طرف آئیں گے. جی عامر بھائی, غلام لفظ کا عربی میں. غلام وہ ارریلیونٹ ہے. غلام احمد ایک ہمارے نام طور پر نام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اس کا سلیو, جیسے عربی میں عبدل ہوتا ہے یا عبداللہ جیسے بولا جاتا ہے, وہ وہی چیز ہے. جی اوکے ٹھیک, ان کا جی تھا شیخ صاحب. عامر بھائی, ان کا تھا کہ غلام لفظ کا عربی میں کیا معنی ہے؟ عربی میں غلام بچے کو کہتے ہیں, چھوٹی ایج کا جو بچہ ہوتا ہے. جی, جس اور طرح بھی اس کے غلمان ہے مطلب ہے غلام. یہ صرف یہی ہے؟ نہیں, یہی ہے عربی میں غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. اوکے جی شیخ صاحب. دوسرا میں عرض کر دوں کہ مرزا غلام احمد کا جو بڑا بیٹا تھا سلطان احمد, اور اس کا بھائی فضل احمد, تو سلسلہ یہ ہے کہ نام ان کا بھی احمد چل رہا تھا, تو یہ کلیم کیا جا سکتا ہے فضل احمد کا چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی کہ یہ اگر کوئی گاؤں رکھا بھی تھا تو یہ سلطان احمد کے بیٹے سلطان احمد کے نام پہ رکھا ہو سکتا ہے, جو کہ مرزا صاحب کا ہی بیٹا تھا جس کو غلام قادر نے اپنایا ہوا تھا, جس کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور اس کی ساری وراثت بھی اسی کو ملی ہے. سو یہ جو سلسلے ہیں, اس طرح باتیں ادھر ادھر سے, یہ سارا جتنا عامر نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے ریاض صاحب, اگر آپ اس پہ غور کریں تو کسی لحاظ سے بھی ایسی بات نہیں بنتی جس کوئی قرآن جو ہے اس کو بیک اپ کر رہا ہو یہ اپنے پاس سے, بلکہ اسی جو آپ کہہ لیں کہ آئینہ صداقت جو اس کی کتاب ہے, اس میں مرزا بشیر الدین محمود خود اپنی بات لکھ گئے ہیں اسی کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ایک پیش گوئی ہے, یہ اسمہ احمد والی کی بات ہو رہی ہے, جس کی نسبت الہامی تعین کسی نبی نے نہیں کی, یعنی کسی نبی نے اس کو مخصوص نہیں کیا, اس کا تعین نہیں کیا. اس لیے اس کے متعلق جو کچھ بھی عقیدہ ہوگا وہ علمی تحقیقات سے زیادہ نہیں کہلا سکتا, مطلب وہ ایک آپ کی اکیڈمک ریسرچ ہے. پس اگر کوئی شخص اس آیت کے کچھ اور معنی سمجھے تو ہم اسے مخطی کہیں گے, جیسے کہتے ہیں نا خطا کار یا کوئی ایسی چیز. خارج از احمدیت یا گناہ گار نہیں کہیں گے. غرض یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے مذہبی نقطہ نظر خیال سے ہم کوئی اہمیت دیں. اب اپنی ہی بات کا بیڑا غرق وہ شخص سارا کچھ کر کے, تو اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ صاف دودھ کے اندر مینگنیاں ڈال دینا, یہ بات کر کے اس نے کہا جی یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جیسے مرزا غلام احمد نے کہا حضرت عیسیٰ کی وفات حیات پہ آپ اندازہ کریں, کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات احمدیت کی حیات, اس کا بیڑا غرق کر گئے. وہ یہ بات کہہ گئے کہ یہ کوئی ایسا دین کا رکن ہے ہی نہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے احمدیوں کو یہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی, احمدیوں کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, تو پھر بات بنے گی. لیکن میں آئی ریئلی اپریشیٹ یہ نہیں کہ عامر ہمارے مطلب ان لوگوں میں سے ہیں جو مطلب یہ کام کر رہے ہیں یا یہ خدمت کر رہے ہیں, نہیں, جو ان کا انداز ہے اور جس طرح یہ شواہد کے ساتھ حوالہ کے ساتھ بات کرتے ہیں, یہ جو ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے اس میں لیتے ہیں. حالانکہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ اپنے کر رہے ہیں وہ سارے سلسلے. اس چیز کو اپنا لیا جائے کہ ہم نے ان کو سمجھانا ہے, بحث نہیں کرنی. بحث والے پیڈ لوگ ہیں, یہ جو ہیں عام احمدی, ان کو اپنے عامر حق جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھایا بتایا جا سکے, جس کا آپ نے ابھی اظہار کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ہمارے ساتھ سلمان صاحب ہیں. سلمان صاحب مائک اپنا اوپن کریں, سوال کریں. ہلو سلمان بھائی, آواز آ رہی ہے؟
چلیں جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر. زبیر احمد اوان نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, میری آواز آپ دوستوں کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا یہ دوست پتہ نہیں شیخ صاحب نے جو بات یاد کروائی ہے نا, شیخ صاحب نے جو بات یاد کروائی ہے بڑا اچھا کیا ہے. یہ بات جو ہے نا میرے ذہن سے نکل گئی, مگر الحمدللہ شیخ صاحب کو یاد رہی کہ یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بتانا کہ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے کھوتا کنو میں ڈال دیا, جس طرح شیخ صاحب نے ذکر کیا. آپ نے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ چند چیزیں رکھ رہے ہیں اور اس کو رکھنے کے بعد لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے مخالف میں دلائل بڑے مضبوط ہیں, تو آپ اس کو کسی طریقے سے اندر سرکانے کے لیے بولتے ہیں یہ مختلف ہی مسئلہ ہے, لہذا ریسرچ کا معاملہ ہے. تو جس طرح شیخ صاحب نے توجہ دلائی کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے, ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہم اس کو جو ہے جناب خطا کار کہیں گے, مگر یہ نہیں کہیں گے وہ جماعت سے نکل گیا. یہ چیزیں ہیں کول ڈاؤن کرنا کسی میٹر کو, یعنی آپ امت کے متفقہ مسائل کے اندر سے یک جنبش سائیڈ پہ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جی ساری غلط ہے میں ٹھیک ہوں, اور جب تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے جائیں تو کہیں جی اختلاف ہی کیا ہے نا میں نے, کیا دقت ہے, اختلاف ہی کیا ہے. اس طرح تو اللہ کی وحدانیت کے اندر اختلاف شروع ہو جائے گا, رسول کی رسالت میں اختلاف شروع ہو جائے گا, نماز کے اوپر اختلاف, قرآن کے اوپر اختلاف. یعنی دنیا کی کون سی چیز ہے پھر جس پر اختلاف نہیں ہو پائے گا؟ تفرد کی وجہ سے. یعنی ایک فرد یہ کہے کہ میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے, شوق سے کریں, مگر پھر یہ کہہ دو کہ تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو, پھر اس کو اسلام کا نام نہیں دو. یہ طریقہ کار اختیار کیا جس کے ذریعے پینیٹریٹ کر دیا گیا ہے, اور جسے کہتے ہیں انڈر دا کارپٹ, بڑے طریقے کے ساتھ چیزوں کو چھپایا گیا ہے لیئرز کے اندر, کہ بھئی جناب یہ بھی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. تو امت کی اجتماعیت کو جب آپ نے توڑنا ہو تو کسی بھی عقیدے کے بارے میں کہہ دو یہ مختلف ہی ہے, امت کا شرادہ بکھر جائے گا. اسی لیے اجماع امت جو ہے یا اجماع صحابہ جو ہے یا اجماعیت جو ہے, اجتماعیت, اس کو ایک دلیل کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اصول کے اندر, تاکہ یہ مانا جا سکے کہ امت مسلمہ یک جان ہو کر ایک عقیدے کے اوپر کھڑی ہے. اس میں کوئی تو اسٹرانگ ریزن ہوگی, جیسے ختم نبوت کا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس پہ مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب میں آپ کسی مسلمان راہ چلتے کو کھڑا کر کے پوچھیں آخری نبی کون ہے, وہ جھٹ سے جواب دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت شکریہ, یہ بڑا پیارا شیخ صاحب اچھا کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے یاد کروا دیا. نہیں, میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہ چیز آپ نے جس انداز میں بیان کر دی ہے, اور جو آپ جانتے ہیں آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارے نوجوان طبقہ کو, کہ یہ ملحدین جو ہیں, ایتھیسٹ لوگ, اسلام پہ جو مختلف حملے کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ کہ نماز نہیں ہے, حج نہیں ہے, روزہ نہیں ہے. اب یہ جو چیزیں جب ان کے لغوی معنی دے کے یہ باتیں کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صلاۃ کے معنی نظام ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, نماز کہاں سے آ گیا, کوئی ایک چیز بتا دیں فلاں, تو جو یہ اپنے آپ کو لبرل اور پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب بات دین کی ہو رہی ہے. جس طرح مرزا غلام احمد نے وہ لغوی معنی ڈال کے کہ جی اس کا مطلب جو ہے میں نبی تو ہوں لیکن میں شرعی نبی نہیں ہوں, اور بندہ خدا کیا کہیں قرآن اس چیز کا کہہ رہا ہے کہ میں دو قسم کی شریعتیں دے رہا ہوں, جو ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک غیر حقیقی ہوتی ہے. کوئی شرعی نبی ہوتا ہے, کوئی ذلی ہوتا ہے, کوئی بروزی ہوتا ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیان کرنی, سمجھانی نوجوان نسل کو بہت ضروری ہیں. اور عامر جیسے لوگوں کا اس چیز کے اوپر یہ بتانا, یا اس کا بعض اوقات نوجوان طبقے سے تھوڑا سا ایسے بھی ہو جانا, آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے اور بہت ضروری ہے. بالکل, جزاک اللہ. میں یہ شیخ صاحب یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نقطہ پکڑ میں آیا ہے نا, کہ انہوں نے جو یہ بولا ہے, دوبارہ میں چاہتا ہوں ایک بار سنائیں اختتام پر بھی, اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں جس طرح مناسب سمجھیں. یہ سنیں ذرا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, why did you not accept Hazrat Ahmad Hassan? He will certainly say that. A quoting of Haqiqatul Wahi, where the hukam is given, Hazrat Ahmad Hassan makes it clear that it's only if the explicit. When it comes to Hazrat Ahmad Hassan, you take a U-turn and you say, no, I want his name, his father's name, his mother.
جی یہ چیز رکھنے کی، یہ نقطہ پکڑنے کی، جب میں یہ پروگرام سن رہا تھا تو میرے کان کھن کے ایک دم، میں نے جیسا بار بار بتایا، تو جو لوگ ابھی جڑے ہیں وہ پیچھے کا پروگرام ضرور ہماری گفتگو ساری سنیں، کیونکہ اسی پر ساری گفتگو کا محور تھا کہ کیوں یہ کننگ طریقے سے اور چال بازی کے ذریعے یہ اس طرح کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ آپ کی صحبت کا اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کے مائنڈ کو سمجھ پائے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کیسے یہ اسلام کی تاریخ کو مینیپولیٹو انداز کے اندر اور ایک جو ہے نا وہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہاں کی جو یوتھ ہے اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ کیا تھی اور وہ کیا سلسلہ ہے۔ یعنی اسلام کو انہوں نے اپنے لینس کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو دکھانا اور اسلام کی ایک نئی تعبیر اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پارٹ آف دیٹ پلان ہے، اور یہ تھیوری جو آپ نے پیش کی تھی، یہ اس تھیوری کو پیش کرنے کے بعد ہی جو انسان اس تھیوری کو سمجھ پائے اور جو اس نریٹو کو سمجھ پائے جو آپ نے رکھا تھا ایک کلٹ کی ٹیکنیک کا، تو پھر ہی اس طرح کے نقطے آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بھی سر جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بندہ اس قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ان کے طریقہ کار کو I was the part of this cult کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیا ہے، یہ کس طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس طرف آپ نے یہ اشارہ دیا ہے، یقین کریں پہلی چیز تھی کہ the theft of Islamic identity، دوسرا ان کا تاریخ کیا آیا کہ ری رائٹ دا ہسٹری آف اسلام، اسلامک ہسٹری، تیسرا آیا کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بات کر کے مرزا غلام احمد کے، جس میں میری دادی اور میرے دیگر خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، اور ان کے جو فراڈ ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، وہ ظاہر ہے وہ یہ اپنے منہ سے تو نہیں بیان کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو ہم سے سنیں گے نا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمت دے، یہ عتیق شاہ صاحب آئے یا وہ ندا کو، جس نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو سامنے لے کے آئی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنا، میں کہتا ہوں بالکل آپ کریٹیکلی دیکھیں، ان چیزوں پہ، ان پہ سوال اٹھائیں، سارا کچھ کریں، لیکن ان کو ہائی لائٹ تو ضرور کریں، ان سے سوالوں کے جواب تو مانگیں۔ یہ مرزا غلام احمد امام مہدی ہے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دس از ناٹ دا کیس۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو لوگ چل رہے ہو کہ وی آر احمدیت از دا ٹرو اسلام، ٹرو اسلام یہ اسلام ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ریپ کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے عرصہ تک یہ تعلقات قائم کیے رکھا، اور خلیفہ جانتا ہے، کیا اس نے ایک دفعہ انکار کیا جب when she was talking to him؟ اس نے ایک مرتبہ بھی یا چمبے سے اس کی طرف دیکھا آنکھیں پھاڑ کے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ No, he was quite normal, he was in a defensive mode۔ سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں لانی پڑیں گی، اور یہ آج آپ نوجوان طبقے کے اوپر عامر، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اپنی انرجیز دوسری طرف ضائع نہ کریں بحث مباحثہ مربیوں سے۔ آپ عام احمدی کو، مرد و زن کو، ان کو سمجھائیں جو آپ کا انداز ہے، they are looking towards you guys۔ یقین کریں مجھے فون ملتے ہیں، مجھے میسیجز ملتے ہیں، they need you guys۔ انشاءاللہ نہیں، جزاک اللہ شیخ صاحب۔ کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں، میں بس دو آخری بات کروں گا، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ دو پوائنٹس یہاں سے ہمارے احمدی دوست لے کر جائیں، اور مسلمز خاص طور پر لے کر جائیں جو ان ڈیبیٹس کو سنتے ہیں یا انٹرنیشنل چینلز کے اوپر، جتنے بھی چینلز کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا ان پر سنتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں ایک میسنجر کے یا ایک میڈیٹر کے طور پر۔ نمبر 1، حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی امپورٹنٹ پرائمری مسئلہ نہیں ہے، یہ بحث مباحثے کے لیے ڈرامے بازی ہے، صرف یہ مینٹل جمناسٹکس ہے، یہ دماغی کشتی ہے اور خالی ہوا کی منہ جگالی ہے بس۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جب بھی احمد علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، ان کو فوراً پکڑیں اور اسی سے بحث کا آغاز کریں کہ احمد علیہ السلام کدھر سے بن گیا بھائی، یعنی ان کو اس نقطے کے اوپر آگے نہیں چلنے دینا۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا تھا کہ 2 نکاتی ایجنڈا، حیات و وفات مسیح بالکل سائڈ پہ، مرزا غلام قادیانی صاحب کی طرف آئیں۔ نمبر 2، یہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بات کریں اس کو ہائی لائٹ کریں اور ہمارے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں۔ دوسرا جو شیخ صاحب نے کہا، آخری بات سوری، شیخ صاحب نے جو بات کی کہ ہم ڈیبیٹ سے زیادہ ڈائلاگ کے اوپر ان کے ساتھ انگیج کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مربیان ہیں، مشنریز ہیں ٹپیکلی ان کے، ان لوگوں کی
जो है ना वो ब्रेन वॉशिंग इस टेक्निक पर की है, और आम अहमदी को यही फीड किया जाता है, स्पून किया जाता है ये पॉइजन, कि जो गैर अहमदी लोग हैं ना, यानी कि जो मुसलमान हैं, वो लोग जो हैं, ये लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको गालियां निकालते हैं और आप पर फतवे लगाते हैं। तो इसलिए आप इनके ट्रैप में आने की बजाय इनको अपने ग्राउंड पर लाकर इनको समझाने की कोशिश करें। बस हादा मा इंदना व मा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मेरी तरफ से बस इतना ही, मैं आप लोगों को सुनूंगा। जज़ाकल्लाह, बस खत्म करें। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। नहीं, बस खत्म करते हैं, मैं आखिरी बात करूंगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आमिर भाई, मिर्जा अकरम साहब, नाजरीन आखिरी बात सुनते जाएं। मैं देख रहा था कुछ नए दोस्त थे, जाहिर है आमिर भाई ने शेयर किया तो वहां से, तो वो उनके काफी बेसिक किस्म के कई क्वेश्चन थे कि ये कादियानी, ये कौन सा कीदा है, ये क्या है। मैं देख रहा था बीच बीच में सवाल आ रहे थे, आज इंटरप्ट करना यहाँ पे मुनासिब नहीं था। आपके इन सब सवालों के जवाब, एक एक के डिटेल में जवाब आपको जो है ज़ैतून चैनल पे मिल जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें चैनल को, चैनल पे जाएं। अब तो यूट्यूब ने सर्च का बटन भी दे दिया है, वहां पे सर्च में लिखेंगे तो चैनल के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी तरतीब दी हुई है, पॉडकास्ट बने हुए हैं, कादियानी अकायद, इनके बिलीफ्स, इनका पूरा हिस्ट्री सिस्टम, इनके खलीफों के पूरे अकायद, इस सब के ऊपर। और सबसे जो अभी जो जिक्र हुआ निदा का, कि वो क्या है, निदा एक बच्ची अहमदियत के अंदर ही पैदा हुई, इनके खलीफों की बेटी, इनके खलीफों की पोती, किसी की भतीजी, ठीक है, तो उसके साथ उसका बाप रेप करता रहा, ये उसका क्लेम था निदा का। ये इतनी बड़ी ये स्टोरी है, इसको ज़ैतून ने पूरा किया हुआ है। आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखें निदा उल नस्र ज़ैतून FM, ठीक है, वो आपको आ जाए। निदा उल नस्र के नाम से ही वो चीज चली थी, तो या निदा ताहिर ज़ैतून FM ये लिखें और आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको पूरी पूरी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग। फिर मिर्जा कादियानी जो था, इसको अगर आपने समझना है कि ये शख्स किस तरीके से क्या टैक्टिक्स खेलता रहा है और किस तरह मुसलमानों को इसने ट्रैप किया है, तो आमिर भाई की इसके ऊपर बड़ी बेहतरीन किस्म की, आप हैरान होंगे, ज़ैतून के ऊपर पड़ी हुई हैं वीडियोस। वो आप जरा जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहां पे जाके देखें, मिर्जा साहब और कलम लिखें एक, आपको वो बड़ी बेहतरीन सीरीज मिलेगी। इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अहमदी वर्सेस मुस्लिम, आमिर भाई और शेख साहब की एक मॉक डिबेट है, वो आप देखें, वो बड़ा बेहतरीन, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ आपको इस तरह का मिल जाएगा। फिर करंट अफेयर्स के ऊपर जो है हमारे प्रोग्राम्स पड़े हैं ज़ैतून खबरनामा के नाम से, और मेरा शेख साहब और अकरम साहब का उसमें इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, कि उसमें आप समझ सकेंगे कि आजकल जो मौजूदा हालात में ये सब क्या कर रहे हैं, कहाँ से चली गेम और कहाँ पे आज आई खड़ी है। ये इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ आपको सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ये कोई अपनी वो तारीफ नहीं वो चीज कर रहा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप खुद ही लिखेंगे कमेंट में कि वाकई इतनी जबरदस्त कंटेंट जो है वो किसी चैनल पे हमें मिला है। और आखिरी पैगाम ये, आज का जो सबक आपने यहाँ से लिया है, आमिर भाई ने जो चीज समझाई है कि ये किस तरह से फंसाते हैं, अब आपका ये जिम्मेदारी है, आपका ये काम है कि अगर आप किसी और चैनल पे देखते हैं वीडियोस, इस तरह की डिबेट्स वगैरह आप देखते रहते हैं, तो आपने वहां पे लाजमी नीचे कमेंट करना है। भाई साहब आपने कमेंट करना है, ताकि वो चैनल की इंतजामिया, बाज़-औक़ात नई चीजें आती गुजर जाती हैं नजरों से। अब देखें, आमिर भाई ने ढूंढ ली है, हम सारी रात लगे रहे हैं, हमें ये क्लिप नहीं मिल रही थी, मैं इकरार करता हूँ इस चीज का, मुझे नहीं मिली, आमिर भाई ने ढूंढ ली है, ठीक है। तो हम सारी रात आंखें लगा के बैठे रहे हैं, 6-6 घंटे की स्ट्रीम देखी है, हमें नहीं पता चला कि ये डंडी कहाँ मार गया, और अब वो मिली है तो अब मुझे भी नजर आना शुरू हो गया। मैंने टाइटल में ढूंढ लिया कि यार ये तो सामने पड़ा था, ये इस तरह काम डाल रहे हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात चैनल की इंतजामिया को नहीं पता होता, वो हम हुस्न ज़न रखते हैं, तो आपने उनको बताना है, कमेंट करें कि उनको बताएं, अदनान राशिद भाई को बताएं और भाइयों को बताएं कि भाई साहब ये गेमें खेल रहे हैं, ये नीचे नीचे, आप इस पे तवज्जो दें और नेक्स्ट टाइम इनको पकड़ें और इधर ही जनाब इनको लिटा लें, इसी के ऊपर वो KO हो जाए, लग पता जाए कि ये रजी और इनको सबको कि भाई जाग रहे हैं सामने लोग, ऐसे सत्तू पी के नहीं बैठे हुए बस हयाते वफाते ऐसा करते रहें और हम मुसलमानों को चक्कर दे के निकल जाएंगे। और आपके कमेंट्स की बड़ी पावर है, आप ये चंद एक आपको मिलेंगे, वो बड़े बहादुर किस्म के यूट्यूबर के जो कहते हैं नहीं यार बात करेंगे, जो हो रही है, लोग जो कहते हैं कह रहे हैं हमारे आमिर भाई की तरह, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है, मेरे जैसे बंदे को बड़ा पड़ जाता होता है, ये मैं सही बता रहा हूँ। और कई लोगों को बहुत, जब वो बार बार एक चीज कमेंट में देखते हैं तो फिर एक्शन लेना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये लाजमी तौर पर आप कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए जनाब, सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और उसमें हमने ये भी बताना है, अभी आइंदा एक प्रोग्राम आने वाला है कि ये निदा का फिर जो हुआ मामला कि उसने क्लेम किया कि जी बाप ने रेप किया, इनके मुरब्बी जो हैं और कई हजरात उसका बेचारी का रेप करते रहे, छोटी बच्ची थी जब वो, तब से लेकर 36 साल की उम्र तक। तो हुआ क्या, उसने तो केस किया था पूरा, पुलिस में गई थी, उसने सबूत और सब कुछ, फिर हुआ क्या, वो किस तरह से अपना केस हार गई, वो क्यों हारी, वो सब क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत जल्द हमने बात करनी है, तो वो मिस ना कीजिएगा उस एपिसोड को भी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।